अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लाइव हमारे साथ गुफ्तगू सुनने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो यूट्यूब के चैनल माइंड रोस्टर मीर पर भी लाइव स्ट्रीम हो रही है, और यहाँ फेसबुक का जो है लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम, इसके ज़रिए भी कोशिश है कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। तो अभी 15 मिनट बाद मुनाजरा शुरू होगा, तो खाक सार ने सोचा कि उससे कुछ देर पहले ही ऑनलाइन आ जाना चाहिए। तो अभी मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। तो दोस्त जो हैं वो टेक्स्ट में लिख कर बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको। आवाज़ में तो कोई मसला नहीं है, आवाज़ आ रही है आपको। तो ये अभी दोस्त टेक्स्ट करके बता देंगे कि इनको आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। जी, तो दोस्तों को आवाज़ ठीक आ रही है। दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर और इसी तरह पेजेस के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, जो टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनके अंदर, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दें। तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाने वाले बनेंगे। जी, आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों ने कन्फर्म कर दिया है कि आवाज़ ठीक आ रही है। तो इसको साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी गुफ्तगू का ये चौथा सेशन है। पहले सेशन के अंदर हमारा मौजू तय हुआ। खाक सार ने दरख्वास्त की कि मौजू ये तय करें कि मुसलमान हकीकत में कौन है, बरेलवी या अहमदी। तो ये जो बरेलवियों के मौलवी हैं मुबशर हुसैन साहब, ये इस बात पर राज़ी नहीं हुए और इन्होंने कहा जी ख़त्म नबूवत पर बात करनी है। मैंने इनकी बात मान ली, हम ख़त्म नबूवत पर बात करने के लिए राज़ी हो गए। इन्होंने फिर अगले दिन का 7 बजे का वक्त दिया, लेकिन ये अपने बताए हुए वक्त के मुताबिक नहीं आए। वो सौदा लेने निकल गए। बहरहाल वो दिन गुजर गया। कल फिर हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है 1 घंटा 10 दिन। वो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद है। पिछले 3 दिन खाकसार पर पाबंदी थी फेसबुक पर जो है मैसेज भेजने से। तो पिछले 3 दिन में जो कार्रवाई है वो आप यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसको फेसबुक पर भी लाइव या वैसे ही अपलोड कर दिया जाए। लेकिन अगर वहाँ अपलोड नहीं भी होती तो आप उसको अगर उससे पहले देखना चाहें तो आप यूट्यूब के अकाउंट माइंड रोस्टर मीर से जाकर आसानी से उसको देख सकते हैं। उसकी भी गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, वीडियोस को शेयर किया करें, और कोई मशवरा हो तो वो भी साथ दिया करें। ठीक है जी। तो अभी ये है कि हम यूट्यूब पर भी लाइव हैं और फेसबुक पर भी लाइव हैं। तो कल मुबशर हुसैन साहब से बात हुई और उसमें उन्होंने, हमारा मकसद ये था कि पहले शराइत तय की जाए। तो खाकसार जो है वो समझता है कि कोई भी आप में से कोई बात करना चाहे या हमारा कोई भी दोस्त बात करना चाहे तो बग़ैर शराइत के कभी गुफ्तगू ना करें। तो शराइत के बगैर गुफ्तगू करने का नुकसान ये होता है कि फिर मुनाजरा के अंदर, मुनाजरा का मकसद ये होता है कि हम आपस में इस तरह गुफ्तगू करें कि हम में से सच्चा और झूठा कौन है या गलत और सही कौन है, इसका हमें भी पता चल सके और जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ आ सके। तो अगर बग़ैर शराइत के, बग़ैर उसूलों के मुनाजरा किया जाए, गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए, तो उसका नतीजा जो है वो बेहतर नहीं निकलता। लेकिन अगर शराइत के तहत गुफ्तगू की जाए तो उम्मीद होती है कि वो समझने वालों को बात समझने में आसानी होगी। तो यही हमारा मकसद था। इसीलिए हमने कोशिश की कि पहले शराइत तय की जाए। लेकिन मौलवी साहब जो हैं वो, आप भी आज देखेंगे, अगर कुछ दोस्तों ने कल नहीं देखा, कि मौलवी साहब जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन गुफ्तगू के दौरान ही वो अपनी तय की हुई शर्तों से मुकर जाते हैं। ठीक है जी। खाक साहब ने 5 शराइत पहले पेश की थी, और वो 5 शराइत ये थी कि नंबर 1 कि बदजुबानी नहीं करेंगे। चूँकि सब दोस्त जो वीडियो देखते हैं, अहमदी मुसलमान भी और गैर अहमदी दोस्त भी जो वीडियोस देखते हैं,
یہ مولوی مبشر حسین صاحب کی، ان کو پتہ ہے کہ یہ بد زبان ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف توہین کرتے ہیں۔ تو خاکسار کی پہلی شرط یہ تھی کہ گستاخی نہیں ہوگی، اور گستاخی میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کم از کم مرزا صاحب کہیں گے، لیکن وہ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ صاحب کے لفظ کو بھی جس طرح یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ الفاظ کو توڑ موڑ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتے تھے، تو یہ اس امت کے چونکہ یہودی ہیں یہ، تو اس لیے یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بعد میں پھر دوسری شرط خاکسار نے یہ رکھی کہ وقت معین ہوگا، 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا، اور ٹوکے گا نہیں دوسرا، جب تک کوئی شرائط کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ سب سے پہلی دلیل قرآن سے دی جائے گی، یہ نہیں کہ آپ کہیں اور سے دلیلیں دینا شروع کر دیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاوی سے آپ دلیلیں دینا شروع کر دیں، پہلی دلیل قرآن سے ہوگی۔ اچھا، چوتھی شرط جو تھی وہ یہ تھی، اس کے علاوہ 4-5 شرطیں خاکسار نے رکھی۔ تو جو مولوی صاحب ہیں بعد میں جب 5 شرائط، اب جب بھی خاکسار ایک شرط پیش کرتا تھا تو خاکسار پوچھ لیتا تھا کہ جناب آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ مولوی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیں، کہ مجھے شرط منظور ہے، پہلی شرط بھی منظور ہے، دوسری بھی منظور ہے، تیسری بھی منظور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ خاکسار نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مخالف اس کو اندر ٹوک سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خاکسار نے یہ شرائط جب پوری کر دیں تو میں نے کہا کہ اب شرائط پڑھ کے سنا دیں۔ وہ مولوی صاحب نے شرائط پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں بھی 5 شرائط پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی شرط ان کی کیا تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہنا۔ خاکسار نے کہا مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو جو مرضی کہیں، میں اپنے بزرگوں کو جو مرضی کہوں، توہین تو ہوتی ہے اگلے بزرگوں کی، اپنے بزرگوں کی تو کوئی توہین نہیں کرتا، اس لیے یہ لا یعنی مطالبہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا آپ احمد رضا خان بریلوی کو علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، رضی اللہ کہیں، جو مرضی کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں اپنے بزرگوں کو جو مرضی کہوں گا۔ پھر بہرحال اسی پہ انہوں نے وہ شور ڈالے رکھا۔ پھر خاکسار نے درخواست کی، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ دوسری شرط یہ ہے کہ وقت 3 منٹ ہوگا، پہلے 2 منٹ مان کے جان بوجھ کے، یعنی کہ بہانے اور وقت ضائع کرنے والے طریقے، پہلے 2 منٹ وقت مان لیا اور بعد میں کہا جی نہیں وقت جو ہے وہ 3 منٹ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 2 کر لیں 3 کر لیں، لیکن پہلے آپ چونکہ مان چکے ہیں تو اس شرط کو دوبارہ فضول میں وقت ضائع کرنے کے لیے کہنا جی 3 منٹ ہوگا، اللہ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ 2 منٹ ہو یا 3 منٹ ہو۔ بہرحال اس کے بعد پھر مولوی صاحب مصروف جو ہیں وہ آگے جی بہرحال وقت اس وقت ختم ہو گیا، اور اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ مولوی صاحب بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو ان کی عادت ہے، وہ اندر کرتے جاتے تھے، لیکن خاکسار نے کوشش یہی کی کہ جو موضوع ہے ہمارا ختم نبوت، اس کے متعلق ہی کوئی حوالہ ہے، ہاں یہ بھی ایک شرط تھی کہ جو موضوع ہے اس کے متعلق بات کی جائے گی، غیر متعلقہ بات نہیں کی جائے گی۔ مثلا یہ نہیں کہ موضوع ہے ختم نبوت، آپ کہیں جی وہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے فلاں جگہ لکھا ہے کہ وہ دوائی میں افیون ڈال کے استعمال کرنا جائے، اس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ ختم نبوت کا آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو آپ بیان کریں، اس کو قرآن سے ثابت کریں، بات ختم۔ لیکن مولوی صاحب نے بڑی منع کرنے کے باوجود کوئی 10-15 اعتراضات اندر کر دیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ مثلا جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان علماء کو گالیاں دی تھیں، حضرت ابو ہریرہ کی توہین کی تھی۔ اب اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، لیکن کیوں ایسا بندہ جو ختم نبوت کے اوپر مناظرہ کرنے آیا ہے وہ غیر متعلقہ باتیں کیوں کرتا ہے اندر؟ ہر عقل مند یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ غیر متعلقہ بات کرے، اگلا بندہ اس غیر متعلقہ کے بات کے اوپر بحث شروع کر دے، اور جس اصل مقصد کے لیے وہ بحث شروع کی گئی تھی ختم نبوت کے موضوع پر، وہ موضوع اندر ہی رہ جائے۔ حالانکہ اعتراض کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کون سا نبی ہے جس پر اعتراض نہیں ہوا؟ انبیاء کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر اعتراض کیا ہے جو پچھلی امتوں میں لوگ کرتے رہے ہیں اپنے نبیوں پر، تو اعتراض کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اعتراض کرتے جاؤ،
ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر یہ ہمارے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں، یہ تو بولتے ہیں جھوٹ، یہ تو پادریوں کو مولوی بنا دیتے ہیں، اتنے یہ یعنی کہ کرشماتی ہیں کہ پادری عیسائی پادریوں کو مسلمانوں کے علماء بنا کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان کی تو یہ حالت ہے. لیکن ہمارے پاس بھی، بلکہ ہمیں ضرورت نہیں ڈھونڈنے کی ان کے اعتراضات. اگر دیوبندیوں اور وہابیوں اور شیعوں کی کتابیں بریلویوں کے خلاف جو لکھی گئی ہیں وہی پڑھ لیں تو ان میں ہی ہزاروں کے حساب سے اعتراضات مل جاتے ہیں اس بریلوی مسلک کے بارے میں، جس مسلک سے یا جس فرقے سے یا جس مذہب سے ان مولوی صاحب کا تعلق ہے. تو اعتراض کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر اتنا شور جو کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جی ختم نبوت کے منکر ہیں، جی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو لوگوں کو ثابت کر دیں جی کون سی ختم نبوت ہے جس کو ہم نہیں مانتے. اور جو ان کا من گھڑت اور جھوٹا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کیا وہ قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر ہوا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی قرآن کو چھوڑو، تم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں سے بات کرو. اب مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کیسی منطق ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں وہ معتبر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر تو قرآن کریم کے اندر یہ ثابت کر دیں کہ جو ان کا عقیدہ ختم نبوت ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تو ہم کسی چیز کو دیکھیں گے ہی نہیں. ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور قرآن کریم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی وفات ہوئی، تو اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑی رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا تھا؟ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے. اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ قرآن کو کل کرنے کے لیے، 40واں کرنے کے لیے، اور تیجا چوتھا جو بھی 5واں چھٹا جو بھی ہندوؤں سے انہوں نے عقیدے لیے ہیں اس کام کے لیے اور ختم وغیرہ کرنے کے لیے یہ قرآن کریم استعمال کرتے ہیں. قسمیں اٹھانے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے یہ قرآن کا استعمال ان میں رہ گیا ہے. ان میں حافظ بھی بنتے ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھاتے، کہیں سمجھ ہی نہ آ جائے کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے یہ عوام کو جاہل رکھتے ہیں. تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ. قرآن جس کے حق میں فیصلہ کرے اس کو مان لو. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اس عقیدہ کو پیش کرتا ہے جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. جماعت احمدیہ کہتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے اس امت کو بانجھ کر دیا ہے، خدا تعالیٰ اس امت سے بولتا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ ضرور اس امت سے بولتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس سے خدا بہت زیادہ کثرت سے بولتا ہو. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ مزید تفصیلی باتیں ابھی کریں گے. ابھی مولوی صاحب موصوف کی کال آئے گی، یا میں ان کو کال کر لوں گا. واٹس ایپ کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی ہے اکثر، تو یہ واٹس ایپ میں نے کھول لیا ہے. تو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہوگی، اور پہلے شرائط پہ ہی بات ہوگی، کیونکہ جب تک شرائط طے نہ ہوں تب تک گفتگو جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں. کرنے کو تو جس طرح عموماً لوگ کرتے ہیں کہ بات شروع کی ہے اور بات چلو چل پڑی ہے، اور اس کے جو بھی دلائل کسی نے دینے ہیں وہ دینے لگ گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو فائدہ تبھی ہے کہ جب آپ جو دلائل دے رہے ہیں یا جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی اصولوں کے تحت ہو. مثلا یہ مطالبہ کرنا کہ آپ تمیز سے بات کریں گے، یہ اس میں کوئی بھی عقل مند بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط مطالبہ ہے، یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ مطالبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح یہ مطالبہ کرنا کہ پہلی دلیل قرآن سے ہوگی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط مطالبہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل قرآن کریم ہے، سب سے زیادہ محفوظ قرآن کریم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی زیادہ محفوظ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اصل میں وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں محفوظ رکھوں گا. وہ ہر لحاظ سے کسی بھی طرح کی لفظی تحریف سے محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی ایسے شواہد بھی رکھے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مانوی تحریف بھی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین جج ہے. اور ہمارا مطالبہ اسی لیے ہے کہ قرآن کریم کو دلیل بنا کر آپ گفتگو کریں. تو یہ نہایت مناسب باتیں ہیں، اور دوران گفتگو شرائط کی
عام دنیا میں جب مناظرہ ہوتا ہے تو ایک صدر مناظر ہوتا ہے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، اور ایک ثالث ہوتا ہے، یعنی جو دونوں کی طرف سے ایک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے جو دونوں کا فیصلہ کرتا ہے. تو اگر کوئی شرائط کی پابندی نہ کرے تو جو صدر مناظر ہوتا ہے اس کو درخواست کی جاتی ہے جی آپ کا بندہ جو ہے یہ شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جب وہ اس کو درخواست کی جاتی ہے وہ پھر اس کا دھیان رکھتا ہے. لیکن چونکہ یہاں مناظرہ اس طرح آن لائن ہو رہا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کو ہی سمجھانا ہے کہ جناب آپ شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ مولوی صاحب موصول جو ہیں وہ شرائط کی پابندی کریں گے. جی وہ امید ہے کہ وہ شرائط کی پابندی کریں گے اور اس لیے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کو کہیں روکنا پڑے. لیکن بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے یاد کرانا پڑتا ہے. میری تو کوشش یہی تھی کہ ہم آرام سے بات کریں گے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تمیز سے بلائیں گے تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کو بات سنائیں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں، اور اس سے مقصد یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہماری بات سمجھیں. تو ابھی وقت تو ہو چکا ہے تو میں دیکھتا ہوں اسکائپ کے اوپر یہ جناب مولوی صاحب کا ہے، آ گیا ہے میسج یہ. تو یہ جناب میں مولوی صاحب کو کال کرنے لگا ہوں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے. جی مولوی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سلیم صاحب آواز آپ کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ تیار ہیں بات شروع کی جائے یا کچھ ہے ابھی سیٹنگ وغیرہ کرنا؟ جی بالکل میں ریڈی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو کل جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ خاص صاحب نے کچھ 4-5 شرائط پیش کی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے خود بھی اپنی شرائط کچھ پیش کرنی تھی تو اس حد تک بات پہنچی تھی. تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو آج ہم شروع سے ہی یہی رکھیں گے کہ ہم 2-2 منٹ بات کریں گے. تو آپ بھی تو کر لیں، اس کے بعد پھر خود ہی آپ اگر آپ کے پاس کوئی گھڑی ہے یا اس طرح سسٹم ہے تو آپ خود ہی چیک کر لیا کریں یا میں آپ کو توجہ دلا دوں گا. تو آپ جو ہے کہ اپنی گفتگو کل جہاں ختم ہوئی تھی میں ذرا شرائط پیش کرنا چاہتے. ایک منٹ میں ذرا اپنی نا ٹائم واچ لے آؤں ذرا تھوڑا سا ذرا ایک. جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نا ابھی آ گیا ہوں اور یہ ٹائم واچ بھی لے آیا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا بات ایسی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ سلسلہ آگے تک لے کے چلنا ہے اور جی جی یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدھ دن بات کی تو چلو جی ختم ہو گیا کام. جی بالکل. تو سلیم صاحب ایسا ہے کہ بس اب جتنی ہوگی گفتگو دیکھیں 2 دن تو مسلسل یہ چلا ہے کام. تو اچھا یہ جی. شرائط و ضوابط طے کرتے کرتے ہی گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے. ابھی جو ہے نا مناظرہ شروع کیا جائے اور عنوان ہے ہمارا ختم نبوت اور اجرائے نبوت. اچھا بات یہ ہے کہ 2-2 منٹ کافی ہیں. 2 منٹ آپ بولیں 2 منٹ میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا جی. ابھی آپ ایسا ہے کہ ٹائم آپ کا شروع ہوتا ہے اور آپ 2 منٹ گفتگو کر لیں. میں نے سٹارٹ کر دی ہے. جی ابھی سٹارٹ نہ کریں، ابھی تو یہ متفق ہوں گے ہم تو پھر ہی بات آگے چلے گی نا. جب متفق ہونے کے بغیر ہی ہم نے آگے چلنا تھا تو یہ شرائط طے کرنے کا فائدہ کیا تھا. عرض یہ ہے کہ شرائط جو طے ہوئی تھی جو میں نے آپ کو شرائط بتائی تھی اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ متفق نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرائط طے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ متفق ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ شرائط سے میں متفق ہوں، ظاہری بات ہے کوئی میں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جو ناجائز ہو. تو اگر آپ متفق ہیں تو پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ بات کیسے چلانی ہے.
ابھی آپ بول رہے ہیں ٹائم ہے آپ کو. جی میں وہ یہی عرض کر رہا ہوں، میں نے یہی عرض کی ہے کہ جو ہم نے 2 دن گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہی تھا نا کہ ہم شرائط طے کریں تاکہ جو گفتگو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہو، ایک خاص نظام کے تحت ہو، تاکہ جو بھی میں بات کرنا چاہوں یا جو بھی آپ بات کرنا چاہیں وہ جو ہے وہ بے ہنگم نہ ہو، یا وہ ایسی نہ ہو کہ جس کا سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسی ہو کہ جو کچھ اصول کے تحت ہو اور سننے والے کو اس کا کچھ فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی، وہ سمجھ سکیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، آپ کے دلائل کیا ہیں، میرے دلائل کیا ہیں. اگر میں بجائے گفتگو ختم نبوت کے موضوع پر کرنے کے ویسے ہی کچھ اعتراضات کرتا رہوں احمد رضا خان بریلوی پر یا بریلوی مسلک پر، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ پھر میں اس کا مطلب ہے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کو. ٹھیک ہے جی، اس لیے پہلے آپ شرائط سے متفق ہوں گے پھر ہی ہم گفتگو کو آگے چلائیں گے. اگر آپ ان 5 شرائط سے متفق ہیں جو میں نے بتائی تھی، ظاہر بات ہے کوئی بھی اس میں سے ناجائز نہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم جو گفتگو ہے اس کو آگے چلاتے ہیں. تو اب بھی آپ کی ٹرم ہے، آپ 2 منٹ بول لیں اور یہی آپ نے بتانا ہے کہ آپ شرائط سے متفق ہیں. اگر متفق ہیں تو پھر بات آگے چلاتے ہیں، اگر متفق نہیں تو پھر اس پہ پہلے متفق ہم ہو جائیں پھر بات آگے چلے گا. جی ٹائم ہو گیا جی. جی بالکل کریں آپ. 2 منٹ اب مہربانی کریے گا بیچ میں نہ بولیے گا، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ وہی بار بار وہی باتیں رپیٹ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر پہلے کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. دیکھیں یہ 2-3 دن کے جو سلسلہ چلا ہے اور اس کی اپلوڈنگ ہوئی ہے اور لوگ جو کمنٹ کر رہے ہیں ابھی بھی لائیو چل رہا ہے، یقین مانیں کہ لوگ اکتا گئے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں کہ بھائی ایک قادیانی سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو قادیانیوں سے بغض اور اناد ہے، تو اس وجہ سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں اور وہ اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہماری بھی وہ خامیاں نکالتے ہیں، آپ کی بھی وہ خامیاں نکالتے ہیں، ہمارے اپنے دوست ہی. تو ایک جو مرکزی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خام خواہ کی ایک بات کو طول دینا اور جو ہے نا وہ رپیٹ کرنا اور اسی کے اوپر گھنٹہ اور 2 گھنٹے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں. اور دیکھیں کہ لوگوں کے وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لوگ اپنے کام کا چھوڑ کے اسپیشل ہماری گفتگو سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو برائے کرم یہ مناظرہ شروع کیا جائے، لوگ سننا چاہ رہے ہیں، آپ کے دلائل ہمارے دلائل، آپ کے دلائل کا رد ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے دلائل کا رد آپ کیا کرتے ہیں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر جماعت احمدیہ کی پوری عمارت کھڑی ہے، پوری بنیاد یہ موضوع ہے. تو آپ برائے کرم اس کو طول نہ دیں خام خواہ کی. آپ اپنی جو ہے نا باتیں ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر مسلط نہ کریں. کل 3 چیزیں تھیں، تو 3 آپ کی طرف سے 3 میری طرف سے، ان میں سے ایک جو ہے نا اس کے اندر کلیش ہو گیا ہمارا اور 2 کے اندر ہمارا اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے، بس میرا ٹائم ختم ہوا ہے. جی آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے دوست کچھ اعتراض کرتے ہیں لمبی گفتگو پر اور وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جو عوام ہے نا، عوام وہ تو میں نے دیکھے ہیں آپ کے جو کمنٹ نیچے کر رہے ہیں، وہ اگر دوستوں کو دکھاؤں کہ کس طرح کے کمنٹ آپ کے دوست وہاں کرتے ہیں تو امید ہے کہ کسی کو زیادہ تر کمنٹ جو ہیں وہ پسند، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو نہیں آئیں گے جو آپ کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال وہ عوام ہے، آپ بھی کہتے ہیں جی میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ 2 دن آپ کہتے ہیں جی ہماری گفتگو ہوئی ہے، تو گفتگو میں کیا ہوا ہے؟ ایک موضوع طے ہوا کہ ختم نبوت پر بات کریں گے، بات ٹھیک ہے. دوسرا عرض یہ میں نے کی کہ کچھ شرائط طے کر لیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ ایک طریقے سے ہو اور اس کا کوئی عوام کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی، اس میں میرے مطالبات آپ نے جو ہے وہ پہلے 5 مان لیے. نمبر 1 کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو سننے والوں کو تکلیف ہو، جیسے اگر آپ سیمی سامسن سے مناظرہ کریں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہو، تو ظاہر بات ہے آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میں نے عرض کی جی ٹائم مختصر سا رکھ لیتے ہیں، جیسے 2 منٹ یا
2 منٹ میں نے کہا تھا رکھ لیتے ہیں, آپ نے وہ بھی مان لی, تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کا بھی فائدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ میری باتوں میں بولیں, میں آپ کی باتوں میں بولوں, اپنے اپنے وقت میں بولیں اور بات کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد میں نے عرض کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہاں کوئی صدر مناظر تو نہیں, کوئی سالس تو نہیں, تو ہم نے ایک دوسرے کو ہی کہنا ہے کہ جناب ذرا غور کریں. تو یہ باتیں آپ نے پہلے ایکسیپٹ کر لی, بعد میں کسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ نہیں میں بھی اب جو ہے وہ ان چاروں کے الٹ باتیں جو ہیں وہ پیش کروں. بہرحال ابھی عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹرم کے اندر پھر وہ بات جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی کہ جناب میں نے وہ 5 شرائط مان لی ہیں اور پھر بات آگے کرتے ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں کون سی کوئی اگر جو بھی دلیل آپ نہیں جو بھی ماننا چاہتے اس کی دلیل دیں, اور بغیر شرائط کے گفتگو جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے دوست ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا, 2.25 منٹ میں نے توجہ نہیں دی. کریں بات. دیکھیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, لوگ اکتا جاتے ہیں. آپ شاید دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کے دل کے اندر کیا ہے, شاید آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ خود اکتاہٹ کا شکار ہو کے چلے جائیں تاکہ وہ یہ گفتگو سن ہی نہ سکیں. مجھے آپ کے باطن کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو فائدہ بخش بنائیں اور اس کو نتیجہ خیز گفتگو بنائیں. آپ گفتگو شروع کریں, مناظرہ شروع کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وقت برباد مت کریں. 2 منٹ ہم اب لے رہے ہیں تو تقریباً یہ 6, 7, 8 منٹ تو یہ بھی ہو گئے ہیں. تو اس گفتگو کو نتیجہ خیز بنایا جائے تاکہ سننے والے آپ سے بھی جڑے رہیں اور ہم سے بھی جڑے رہیں. یقینی سی بات ہے کہ آپ کے چینل پر بھی لوگ وزٹر آتے ہیں, ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں لوگ, آپ کو بھی سنتے ہیں, ہمیں بھی سنتے ہیں, آپ کے بھی فالوور ہیں, ہمارے بھی فالوور ہیں. اس کو نتیجہ خیز بنائیں. آپ وقت کو مزید ویسٹ مت کریں. برائے کرم میں ریپیٹ کرتا ہوں, برائے کرم آپ اس جانب آ جائیں اور مناظرہ شروع کریں. اور آپ وہ میرے اوپر تھوپنا چاہ رہے ہیں, میں ان چیزوں کو کہہ چکا ہوں. دیکھیں مرزا صاحب میں کہہ کے بلاتا ہوں, میں مرزا صاحب کو کوئی گالی نہیں دیتا, میں اس چیز کو ریپیٹ کر چکا ہوں. پھر آپ پتہ نہیں میرے منہ سے سننا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے منہ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ. کہ بھائی نہیں ابھی نہیں بولے نہیں دیکھیں بولے نہیں, یہ تو آپ نے ابھی خود کہا کہ ٹوکنا نہیں. یہ آپ نہیں ہوا نا, میرے سامنے ٹائم واچ لگی ہوئی ہے, ایسے نہ کریں. میں ابھی بھائی میرے سامنے ٹائم واچ لگی ہے, یا تو یقین کر لیں میرے اوپر, آپ ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. آپ یہ منٹ ہو گئے, ابھی آپ نے 5 منٹ بولنا تو بولتے رہے. چلیں 1 منٹ ذرا سنیے, میں یہ ٹائم سٹاپ کرتا ہوں. تھوڑا سا مجھے آپ اپنی طرف سے ٹائم دیجیے گا, بس سنیے. دیکھیں یہ اس چیز کے اوپر آپ مجھے گارنٹی دیں گے کہ گفتگو کے اندر بولیں گے نہیں آپ, بس یہ گارنٹی دے دیں تو مناظرہ شروع ہوتا ہے. بس یہ چیز مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے, صرف یہ مجھے آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ میری گفتگو میں بولیں گے نہیں, بس مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے. بتائیں ذرا, چلیں جی بولیں. جی اچھا جی, شکریہ جی. آپ نے اپنے وقت سے زیادہ وقت بھی لیا اور مجھ سے میرے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مجھ سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ میں شرائط کو مانتا ہوں لیکن آپ میرے وقت میں بولیں گے نہیں. تو آپ نے شرائط لکھی بھی تھی, شرائط پہ غور کریں. میری شرط یہ تھی کہ 2 منٹ دونوں گفتگو کریں گے. اب دیکھیں آپ بولنا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے ٹائم واچ لگی ہے, آپ اپنی بات کو 2 منٹ کے اندر کلوز کریں, ٹھیک ہے جناب. تو 2 منٹ کے اندر اگر آپ گفتگو کو کلوز نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ میں کس طرح پھر اندر بولوں نا. آپ 2 کے 4 منٹ لے لیں, پھر 10 لے لیں, پھر 15, پھر 2 گھنٹے آپ بولتے رہیں اور آپ کہتے ہیں میں آپ کو ٹوکوں نا, تو کیسے پھر یہ گفتگو چلے گی؟ یا میں بولنا شروع کروں تو میں 6 گھنٹے بولتا رہوں؟ بولنے کا کیا مسئلہ ہے, بولنے کو تو بندہ بولتا رہتا ہے. تو اسی لیے وقت شرائط کے اندر لکھایا جاتا ہے کہ دونوں کو گفتگو کا موقع ملے. یہ نہیں کہ اگر ہم 1 گھنٹے کا وقت رکھتے ہیں اور اس میں سے 50 منٹ تو میں بولوں اور 10 منٹ آپ کو دوں, بلکہ اگر میں بولنے کو آؤں تو 1 منٹ بھی آپ کو نہ دوں, میں گھنٹہ بولتا رہوں, آپ کو بولیے آپ نے اندر نہیں بولنا. تو محترم اسی لیے وقت رکھوایا جاتا ہے مناظرے کے اندر تاکہ دونوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع ملے. تو یہی تو شرائط ہیں جو آپ کہیں کہ شرطیں چھوڑیں, بس بات شروع کریں. آپ نے کہا جی میں حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے بارے میں تمیز سے بات کروں گا, آپ نے بات مان لی, بس ٹھیک ہے. آگے بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کو پہلی ہم دلیل بنائیں گے,
تو اگر آپ کو یہ اتفاق نہیں تو مجھے تو کچھ لاجک تو اس کی دینا جی، میں اس بات کو نہیں مانتا، اس کی کوئی مجھے لاجک دے دیں جی کس وجہ سے آپ قرآن کریم کی سے دلیل نہیں دینا چاہتے. اگر کوئی لاجک ہو کسی چیز کی میں مان لوں گا، کریں بات آپ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آگے یہ گفتگو کیسے چلاؤں. لوگ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، میرے سامنے بھی ابھی اس کمرے میں بھی سامعین بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی یہ جو ہے نا کسی کروٹ یہ اونٹ بیٹھ نہیں رہا. سلیم صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کیا جائے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کو یہ ایک بات کہی ہے، میں نے کہا میری گفتگو میں آپ بولیں گے نہیں. میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی جی آپ قرآن سے دلیل نہیں دیں گے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ کام نہیں کریں. میں کہہ رہا ہوں مجھے ہر چیز قبول ہے اور میرے وقت میں آپ بولیں گے نہیں. اس چیز کو آپ نے پکڑا نہیں ہے، دوسری چیز کو آپ نے لے لیا جس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اور ٹائم خام خواہ کا آپ ویسٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو کس طریقے سے ہینڈل کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس بات کو منقطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کو آپ مجھے بتا دیں. میں آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، بات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. جو 5 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں سے 4 تو آپ مان گئے ہیں کہ ایک تو آپ وہ جو ہے زبان جو ہے وہ شستہ استعمال کریں گے، دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم سے آپ اپنی پہلی دلیل دیں گے، تیسرا یہ کہ اگر شرائط کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اندر بولنے کا حق ہے، اور ایک شرط جو آپ نہیں مان رہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مان رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 منٹ وقت ہوگا. ٹھیک ہے جی، میرے سامنے بھی گھڑی چل رہی ہے، چلو 2 سے 5 سیکنڈ اوپر 5 سیکنڈ نیچے ہو جائے، غلطی آپ کو بھی لگ سکتی ہے مجھے بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کو مسلسل کوئی آدھا پونا گھنٹہ بولنے دوں اور میں چپ ہی رہوں، ٹائم نہ میں دیکھوں، میں آپ کو ٹوکوں نہ، تو یہ کوئی بھی عقل مند بندہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ مطالبہ یہی کر رہے ہیں جی میرے ٹائم میں بولوں گا تو آپ نے نہیں ٹوکنا. تو اگر آپ 2 منٹ سے زیادہ بولیں گے تو کون آپ کو ٹوکے گا؟ کوئی بندہ ساتھ رکھ لے، وہ آپ کو اشارہ کر دے کہ جناب چپ کر کے 2 منٹ ہو گیا ہے، میں پھر نہیں بولتا. لیکن کوئی تو بندہ ہونا چاہیے نا جو آپ کو بتائے جناب 2 منٹ ہو گئے ہیں. تو اگر آپ اپنی وہ ایک رو میں چل کے تو 15 منٹ بول جائیں تو کس نے آپ کو روکنا ہے؟ یا ساتھ کوئی بندہ بٹھا لیں ادھر اپنے دائیں طرف بائیں طرف جو کہے کہ جناب محترم یہ ٹائم 2 منٹ ہو گیا ہے، تو یا تو میں آپ کو ٹوکوں گا یا کوئی اور ٹوکے گا. تو یا تو آپ شرط کو مانتے ہیں کہ وقت 2 منٹ ہوگا، یا آپ اس شرط کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹوکے نہ. تو اس کا مجھے اگر آپ بتا دیں کہ آپ 2 منٹ شرط کو مانتے ہیں تو میں کیوں آپ کو ٹوکوں گا؟ آپ اپنا 2 منٹ پورا کر کے خود ہی چپ ہو جائے، میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. لیکن اگر 5 منٹ ہو جائے تو پھر آپ ہی مجھے کوئی حال اس کا بتائیں نا کہ آپ کو کون روکے، کون بتائے گا کہ جی 2 منٹ ہو گئے. جی آپ بات کریں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، ہر شرط قبول ہے. آپ مجھے 1 منٹ پر ٹوک دیجئے گا، مناظرہ شروع کریں. آدھے منٹ میں روک دیجئے گا، مناظرہ شروع کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مناظرہ شروع کریں. آپ مجھے آدھے منٹ میں روک دیجئے گا، کوئی ٹینشن نہیں. چلیں شروع کریں، اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ کا ٹائم ہے اب. اچھا جی، دعویٰ پیش کرتے ہیں. اتنی آپ وہ جلدی نہ کریں کہ ہم بغیر رسولوں کے ہی آگے چلتے جائیں. آپ نے اپنے مسلمات ابھی تک نہیں بتائے. لو نمی سو انہیں مناظرہ نہیں تھا ٹولا بیچ. جی بالکل، مسلمات کے بغیر کون سا مناظرہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. آج تک میں نے کوئی مناظرہ ایسے نہیں دیکھا جو مسلمات کے بغیر ہو. مسلمات قسم کا پتہ ہی نہیں تو میں آپ کو دلیل کس سے پیش کروں گا؟ آپ کے کوئی مسلمات نہیں ہیں. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے، میں نے تو بولنا نہیں نا بیچ میں، ٹائم آپ کا چل رہا ہے. اچھا جی، تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ اگر مسلمات آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو اس کے بغیر جب کسی سے بات ہوتی ہے تو اس کو دلیل اس کی مسلمات سے دی جاتی ہے نا. تو میں آپ کے مسلمات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسلمات بتا دیں، کیونکہ آپ کو تو وہی دلیل دوں گا نا جس کو آپ مانتے ہیں. جیسے کہ عیسائی سے گفتگو ہوگی تو اس کو دلیل اس کی کتابوں سے دی جائے گی، بائبل سے دی جائے گی، کوئی اس کو تفسیر کو مانتا ہے اس سے دی جائے گی. تو مجھے آپ جو ہے وہ پوچھیں گے کہ میرے مسلمات کیا ہے، جس چیز کو میں مانتا ہوں اس سے آپ دلیل پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو عرض یہ ہے کہ آپ مسلمات اپنے بتا دیں.
ٹھیک ہے، تو میں بھی اپنے مسلمات بتا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ طے اگر آپ نے کرنا ہے کہ مدعی آپ ہیں یا مدعی میں ہوں تو وہ بھی طے کر لیتے ہیں. اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتے تو دعویٰ پیش کر دیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کریں گفتگو اب. جی ٹھیک ہے. میں اپنے ٹائم میں صرف یہی کہوں گا کہ مناظرہ شروع کیجئے، خدا کے لیے مناظرہ شروع کیجئے، بات کریں. میں اپنا ٹائم دیتا ہوں آپ. جی مناظرہ شروع عرض یہ ہے کہ جب مجھے آپ کے مسلمات کا ہی نہیں پتا کہ آپ کے مسلمات کیا ہیں، وہ تو آپ نے بتانے ہیں نا کہ آپ کے مسلمات کیا ہیں. وہ مجھے الہام تو نہیں ہونا کہ آپ کے مسلمات کیا ہیں. آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے اپنے مسلمات بتائیں گے. اہل حدیث کے مسلمات اور ہیں، شیعہ کے مسلمات اور ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو آپ اپنے مجھے مسلمات بتا دیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اپنے مسلمات بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو. لیکن اس کے بعد آپ مسلمات بتائیں گے، اس کے بعد اگر تو آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے اپنا تو کر دے. اگر آپ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے مدعی کون ہے تو پہلے اس پر بحث کر لیں، کیونکہ دونوں میں سے ایک دعویٰ پیش کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ہوتی ہے گفتگو. تو اگر تو آپ بے سروپا گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ جناب بڑے لوگ ہیں جن سے آپ کر چکے ہیں اس طرح گفتگو، اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پھر نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس کا آخر پہ فائدہ تو نہیں ہوتا. فائدہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے مسلمات پتہ ہوں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، جیسے اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے، آپ فقہ کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ بزرگان امت کے اقوال کو بھی مانتے ہیں. جو مسلک ہے اہل حدیث، جو آپ کا مسلک ہے بریلوی مسلک، اس کے اکابر جو ہیں ان کو بھی آپ مانتے ہیں. اب آپ کے مسلمات تو آپ ہی بتائیں گے نا، تو میرے مسلمات میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جناب، تو اس پہ اگر 2 منٹ کے اندر آپ مسلمات بتا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمات کیا ہوتے ہیں، جس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں، جس چیز کو آپ حجت مانتے ہیں. جیسے قرآن کریم جو ہے، میرا خیال ہے ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی حجت قرآن کریم ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں. اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں وہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر بزرگان امت ہیں. جس طرح آپ ترتیب رکھنا چاہیں تو وہ مہربانی فرما کر اپنے مسلمات بتائیں، تاکہ گفتگو جو ہے وہ طریقے سے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ گفتگو کرنی کیسے ہے. جی محترم کریں بات. جی میں آپ کو اپنا ٹائم پھر دیتا ہوں. میں یہی کہوں گا اپنے ٹائم میں کہ مناظرہ شروع کیجئے. یہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو جس کے اوپر پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے. میں نے مسلمات کے بارے میں کہا تھا کلہم، تمام کتابیں ہمیں مسلم ہیں، اور جب اپنی ٹرم آئے گی، اپنی باری آئے گی، جب حوالہ پیش کیا جائے گا، چاہے آپ رد کر دیں یا قبول کر لیں، بات ختم ہوتی ہے. مناظرہ شروع کریں، آپ کے پاس وقت ہے، بولیں. جی یہ کلہم والی یہ بات ہے نا، یہ وقت ضائع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. کلہم کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے عیسائیوں کی بائبل بھی پیش کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہندوؤں کی وید بھی پیش کر سکتا ہوں، اور میں اگر 100 کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سب کو کہیں جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، احمد رضا خان بریلوی میں نہیں مانتا، مفتی نعیمی کو میں نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا، صحابہ میں نہیں مانتا، فلاں کو میں نہیں مانتا، تو یہ اس طرح مناظرہ کبھی نہ ہوتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہی ہوگا. یہ بے فکر رہے ہیں آپ کہ سب میری مسلمات ہیں، جو تم پیش کرو گے مجھے پسند نہ آیا میں کہہ دوں گا میں نہیں مانتا. تو مناظرے اس طرح نہیں ہوتے محترم. یہی تو اصول مناظرہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بات جو ہے وہ اصولوں کے تحت کی جائے تاکہ وہ نتیجہ خیز ہو، عوام کو اس کی سمجھ بھی آئے. میں کہوں جی جو مرضی پیش کرو، اجی پیش کر دیا، میں نہیں مانتا. میں کہوں جی احمد رضا میں نہیں اس کو مانتا، فلاں امام نے یہ لکھا ہے، میری جوتی کی نوک پر ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اسی لیے تاکہ میرا وقت بھی ضائع نہ ہو، آپ کا نہ ہو، عوام کا نہ ہو، آپ پہلے مسلمات بتا دیں کہ یہ کتاب سب سے پہلے قرآن کریم، اس کے بعد احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان کا فرمان، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد ائمہ اربعہ جن کو آپ مانتے ہیں، اس کے بعد بزرگان امت، پھر احمد رضا خان بریلوی یا غوث اعظم، جو بھی ترتیب آپ بتانا چاہیں آپ اپنے مسلمات بتائیں گے تو میں اسی میں سے پیش کروں گا نا محترم. یہ دنیا میں کبھی کسی مناظرے میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ بغیر مسلمان کے بات کرو جی جہاں سے مرضی پیش کرو جی، یہ نہیں ہوتا. مسلمات آپ کو بتانے پڑیں گے، اس کے بغیر میں کیسے مناظرہ شروع کروں، کہاں سے آپ کو دلیل دوں جی. میں آپ کو گیتا پڑھ کے سناؤں؟ جب تک آپ مسلمات نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے کیا مسلمات ہیں. لیکن چونکہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ آئے، بات طریقے سے ہو، وقت ضائع ہونا ہے اس سے.
کہ کوئی مسلمات نہیں جی، میں کہوں جی فلانی چیز آپ کو میں نہیں مانتا، اب تفسیر ابن کثیر میں اس کو مانتا ہی نہیں، یہ کون ہے، میں اس کو جوتی کی نوک پر، یہ نہیں ہوتا. مسلمات آپ نے بتانے ہیں، اس ترتیب سے مسلمات بتا دیں، میں انہی مسلمات میں سے آپ کو دلیل پیش کروں گا. ظاہری بات ہے آپ تو اسی دلیل کو مانیں گے نا جو آپ کو مسلم ہوگی. ہر چیز تو آپ کہتے ہیں ہر چیز مجھے مسلم ہے، لیکن جب آپ پیش کریں گے تو میں اس کا انکار کر دوں گا. تو یہ تضاد بیانی ہے، اس سے گفتگو ہے آگے نہیں چلتی. بڑی مہربانی آپ کی، مسلمات بتائیں، 3-4 لفظوں میں آپ مسلمات بتا سکتے ہیں وہ بتائیں، پھر میں اپنے مسلمات بتاتا ہوں اور پھر گفتگو آگے شروع کرتے ہیں. جی ابھی آپ کو میں نے بولنے دیا، فری ہینڈ دیا، 2.5 منٹ آپ بول رہے ہیں، بلکہ 34 سے 2.5 منٹ آپ لے لیں، 2.5 منٹ آپ لے نہیں، لیں. میں نہیں اتنا ٹائم لیتا ہی نہیں نا میں، تو میں آپ میں کو دیتا ہوں نا آپ کو. میں پھر آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں، اور صرف یہ کہوں گا مناظرہ شروع کریں، اور جب حوالہ میں پیش کروں آپ چاہے اس کو رد کریں یا قبول کریں. آپ جب حوالہ دیں گے میں چاہے رد کروں یا اس کو قبول کروں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نہیں مانتا والا سب ریکارڈ ہو جائے گا، سب دنیا کو پتہ چل جائے گا. اس کو چھوڑیں، آپ فیصلہ لوگ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. ویسے تو یہ ہے کہ جناب یہ کوئی ڈکے چھپے اندر بند کمروں میں یہ کام نہیں ہو رہا. ہم تو دیکھیں اپنا چہرہ بھی دکھا رہے ہیں، آپ تو اپنا وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کیمرہ بھی آپ نہیں، پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کیمرہ خراب ہے، بعد میں کہا جی وہ مجھے قتل و غارت گری کا ڈر ہے تو اس لیے میں سامنے نہیں آنا چاہتا. تو یہ حالانکہ وہ پتہ نہیں کس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، تو اتنا خوف آ گیا آپ کو. تو یہ آپ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال یار یہ جو بیچ میں کالیں کر رہے ہیں، کال نہ کریں. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ میں بلاک بھی کر دیتا ہوں جو کالیں کرتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر مجھے میسج کر دیا کریں. ابھی مناظرہ ہے، بیچ میں کالیں کر رہے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی آپ مناظرہ شروع کریں، اور یہ وقت اس طریقے سے آپ برباد مت کریں. اتنا ٹائم اب ہو گیا، دیکھیں کوئی فارغ نہیں ہے اور کوئی بھی ملازم نہیں لگا، نہ ہی آپ کا تو نہ ہی میرا. لوگ پتہ نہیں جی یہ آپ کالیں ذرا اٹینڈ کر لیں. میرا ٹائم ابھی چل رہا ہے نا، پھر بیچ میں تو نہ بول رہے ہیں، وہی تو کام آپ کرتے ہیں. میں اپنے ٹائم میں جو مرضی کروں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ چپ کر کے سنیں. ابھی دیکھیں، ابھی 50 سیکنڈ، یہ 52 53 55 56 57 58 59 اور 60، یہ 2 منٹ ہوئے ہیں، کریں بات. یہ معاملات ہیں آپ. عرض یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری غلط فہمی میں آپ کی پہلے نکال دوں کہ میں اپنے ٹائم میں جو مرضی کروں. یہ شرط طے ہوئی ہے کہ اگر آپ غیر متعلقہ بات کریں گے جو ختم نبوت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے تو میں آپ کو ٹوکنے کا حق رکھتا ہوں، اور یہ شرط آپ نے مانی ہے. مکرنا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے مکرنا ہے تو مکرتے رہے. دوسری بات آپ نے کہا جی وہ تصویر نہیں دکھاتے آپ کو. یار سلیم صاحب بس ہو گیا، بس ختم کریں یار یہ کھیل. دیکھیں کھیل ختم کریں جی. میرے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، میرے پاس نہیں ہے. بس ختم کریں. کوئی مناظرہ نہیں بھائی، مناظرہ ہے نہیں تو کوئی نہیں. بس ختم کریں یار یہ کہانی، بس ختم کریں یار. کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے. رکھیں جی. تو محترم دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کال ہی کاٹ کے بھاگ گئے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہاں آ رہا تھا اس کا. تو یہ مولوی صاحب کا بالکل موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، بہانے انہوں نے بنانے ہیں. یہ جناب مولوی صاحب کی کال آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں، اور یہ مولوی صاحب کال کاٹ کے تو فرار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو ابھی ہم اس کو کینسل کرتے ہیں. یہ کال اینڈ مولوی صاحب نے کال کاٹ دی ہے. یہ اپنی ویڈیو کے اندر ریکارڈنگ کے اندر بھی ان کے آ جائے گا کہ یہ کال انہوں نے کاٹی ہے، اور کال کاٹ کے یہ غائب ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاکسار پوچھ رہا ہے ان سے کہ اپنے مسلمات بتائیں. کہتے ہیں جی گفتگو شروع کریں، جی گفتگو شروع کریں. اور گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ جب تک آپ مسلمات نہ بتائیں گفتگو نہیں ہوتی. مسلمات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں. قرآن کو مانتے ہیں، اس سب سے پہلے کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو. اس کے بعد حدیث کو، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال کو، اس کے بعد آپ کس چیز کو مانتے ہیں. آپ کو میں کس چیز سے دلیل پیش کروں گا؟ کہتے ہیں جہاں سے مرضی پیش کر دو، مجھے سب قبول ہے. اچھا جی سب قبول ہے، تو بعد میں کہتے ہیں جب تم پیش کرو گے تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں منظور.
یہ دیکھ لیں کہ مولوی صاحب نے بہانے لگائے ہوئے ہیں. یہ میں مولوی صاحب کو دوبارہ کال کرنے لگا ہوں. یہاں مولوی صاحب ادھر لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہیں لیکن کال کاٹ کے تو مولوی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کال ریسیو کرتے ہیں یا نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, مولوی صاحب جو ہیں وہ کال کاٹ کے تو فرار ہو چکے ہیں. ابھی اپنی عوام کو یہ بیوقوف جتنا انہوں نے بنانا ہے بنا لیں. یہ میں کال کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لائیو, یہ نہیں کہ مولوی صاحب لائیو نہیں ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. مجھے پہلے ہی اندازہ تھا, یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسروں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اسی طرح یہ بات کریں ہیں جی, کہ جو مرضی جدھر سے مرضی بات ختم نبوت پہ ہو رہی ہے اور یہ چلے جائیں جناب جہاں مرضی وہاں. جی وہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں بات لکھ دی اور فلاں بات کہہ دی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ دیکھ لیں, یہ اسی کو کہتے ہیں جال حق و وضاحق الباطل. سچ جہاں آ جاتا ہے وہاں سے جھوٹ بھاگ جاتا ہے. تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ لیں, یہ فیس بک پہ بیٹھ کے لوگوں کو منتر جنتر دکھا رہے ہیں کہ میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. کر کچھ نہیں سکتے. عوام کیا ہے, عوام کو پتہ ہی نہیں, بغیر عقل اور سمجھ کے. لیکن جو سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں بغیر شرائط. اب مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی 2 منٹ بولوں گا, میری بات میں نہیں بولنا. خود جو مرضی کہہ لیا, میرے 2 منٹ شروع ہوئے تو اندر بول پڑے کہ نہیں 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 یہ کرنا ہے, اور کال کاٹ کے مولوی صاحب فرار. اب دیکھ لیں, میں کال کرتا رہوں گا. مولوی صاحب اس کو کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا. فارسی کا محاورہ ہے کہ جو جھوٹا ہے نا اس کا منہ سیاہ کرو. ٹھیک ہے جی, تو ہم مولوی صاحب کو کوئی بہانہ ایسا نہیں دیں گے کہ بعد میں وہ بہانے کریں کہ نہیں جی وہ فلاں بات تھی تو آپ نہیں آئے تو ہم نہیں آئے. ٹھیک ہے جی, تو اپنے لوگوں کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن ان میں سے بھی اگر کوئی عقل مند ہوگا, کوئی ہدایت کو قبول کرنے والا ہوگا, تو وہ دیکھے گا کہ مولوی صاحب کا طریقہ کار کیا ہے. بغیر مسلمات کے دنیا میں کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. کوئی عقل مند بندہ کسی مولوی سے جا کے پوچھ لیں, جو ہمارے غیر احمدی دوست سن رہے ہیں, کہ کیا مسلمات کے بغیر بھی کوئی مناظرہ ہوتا ہے کہ جو مرضی پیش کر دو اور میں کہہ دوں گا نہیں میں نہیں مانتا. تو اس طرح تو کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. اسی لیے پہلے منوایا جاتا ہے کہ تم اپنے مسلمات بتاؤ, کیونکہ جو تم مسلمات کہو گے کہ ہاں مجھے منظور ہیں, یہ نہ ہو کہ جب میں حوالہ پیش کروں تم کہہ دو میں تو نہیں اس کو مانتا. اسی لیے پہلے مسلمات منوائے جاتے ہیں. سب سے پہلے موضوع طے ہوتا ہے, پھر شرائط طے ہوتی ہیں, پھر مسلمات بتائے جاتے ہیں, پھر مدعی طے ہوتا ہے کہ دونوں میں سے مدعی دعویٰ کار کون رہا ہے, میں مدعی ہوں یا مولوی صاحب مدعی ہیں. اب یہ بھی اندر چلاکی کر رہے تھے مولوی صاحب, جی آپ بات شروع کریں, آپ بات شروع کریں. مدعی دونوں میں سے طے ہوتا ہے, اور ہمیشہ مدعی وہ ہوتا ہے, مدعی طے کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مدعی ہمیشہ, یہ میں 7 کال ان کو ملاتا رہتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کو کوئی بہانہ ہم نہ چھوڑیں. یہ دیکھ لیں کہ یہ میں کال کر رہا ہوں. تو اصل میں مدعی وہ ہوتا ہے جو نئی بات کرے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو نئی بات کرے. جو بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس کے خلاف. یہ دیکھ لیں, روحانی خزائن پکڑ لی ہے, قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ قرآن میں ان کی موت ہے. ٹھیک ہے جناب, اس لیے حوالے پڑھ پڑھ کے سنائے, ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. یہ میں کال کر رہا ہوں, اگر جرت ہے مولوی صاحب کی تو اصولوں کے تحت ختم نبوت پر بات کریں. ان کو پتہ ہے, دیکھیں قرآن وہ اس نے دکھایا ہے, میں نے فلانی کتاب پاس رکھی ہے, فلاں کتاب پاس رکھی ہے, روحانی خزائن پاس رکھی ہے. لیکن مولوی صاحب نے آپ کو نہیں دکھایا کہ مولوی صاحب نے قرآن بھی پاس رکھا ہوا ہے. قرآن پاس رکھا ہی نہیں. کیوں؟ قرآن میں ان کے پاس عقیدہ ختم نبوت جو ان کا جھوٹا عقیدہ ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب. کال میں اس کو کرتا رہوں گا جب تک یہ لائیو بیٹھا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے. یہ مولوی صاحب کو کال میں کر رہا ہوں, لیکن مولوی صاحب کی جرت ہی نہیں کہ کال اٹھائے. ٹھیک ہے جناب, اگر جرت ہے, ہمارا غیر احمدی دوست بھی اگر مولوی صاحب کو اتنی غیرت دلائے کہ جناب آپ کال پہ آئیں, مسلمات بتائیں, جو مرضی دیوبندی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, بغیر مسلمات کے کبھی مناظرہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک عیسائی کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جناب, اس کو ہم پیش کرتے ہیں, وہ ہے پروٹیسٹنٹ عیسائی. جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ 6 کتابوں کو نہیں مانتے. جو رومن کیتھولک ہیں وہ 6 کتابوں کو مانتے ہیں. بائبل کے اندر جو کتابیں ہیں وہ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں ان کی 6 کتابیں کم ہیں, جو رومن کیتھولک ہیں ان کی 6 زیادہ ہیں. تو جب تک وہ مجھے بتائے گا نہیں کہ میری مسلمات یہ والی کتاب ہے یا یہ والی کتاب ہے, میں اس کو کیسے کتاب سے کچھ پیش کروں گا. ٹھیک ہے جناب, تو عرض یہ ہے کہ بغیر مسلمات کے دیکھیں قرآن کریم ہماری سب سے پہلے مجھے منظور. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگلا پابند ہوتا ہے کہ صرف اسی چیز سے وہ دلیل پیش کرے گا جو میری مسلمات ہے. جیسے قرآن میری مسلمات میں سے ہے,
یہ دلیل قرآن میں سے پیش کر سکتا ہے. گیتا میں مانتا ہی نہیں, گیتا کو, بائبل کو میں مانتا ہی نہیں, تو یہ بائبل سے دلیل پیش نہیں کر سکتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جو قرآن کریم کے مخالف نہ ہو, اس کو میں مانتا ہوں. میں بخاری مسلم کو بعینہ ہی نہیں مانتا, نہ میں کسی اور حدیث کی کتاب کو مانتا ہوں. یہ میرے مسلمات میں نے بتانے ہیں. تو جب تک میں بتاؤں گا نہیں, وہ جا رہا ہے جی, وہ سلامی کر کے اپنے بندوں کو چورن کھلا کے تو وہ جا رہا ہے, اور یہ ہم کال کر رہے ہیں کہ بھاگتے چور کو پکڑیں کہ کہیں وہ پکڑا جائے. یہ دیکھ لیں, یہ آدھا گھنٹہ ادھر چیخ چیخ کے ان کو سنا رہا ہے, لیکن یہاں کال ریسیو نہیں کر رہا. کیوں؟ جرت ہی نہیں ہے جی. بغیر مسلمات کے بات کرو جی, بغیر شرائط کے بات کرو جی. آپ کو 100% میں یقین دلاتا ہوں, اگر یہ غیرت اس کو اگر رتی برابر بھی ہوئی اور یہ دوبارہ اس مناظرے کے لیے تیار ہوا تو یہ شرائط بھی توڑے گا. آپ کے سامنے مان رہا تھا کہ جی میں شرائط مانتا ہوں, لیکن 2 منٹ میں بول پڑتا تھا, شرائط بھی یہ توڑے گا. بہرحال آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میری مسلمات کیا ہیں؟ قرآن کریم, حدیث مبارک وہ جو قرآن کے مطابق ہوں, اصحابہ کے اقوال وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اور قرآن کریم کے مطابق ہوں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صحابہ کے اقوال رسول اللہ علیہ وسلم سے خلاف ہوتے تھے. یہ جی عمران خان بٹو صاحب مولوی صاحب کو لے کے آئے نا, یہ دیکھیں میں مولوی صاحب کو کال کر رہا ہوں, یہ دیکھیں, اور مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں. اب جو عوام جان بوجھ کے جاہل بننا چاہے وہ بنتی رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنا. یہ دیکھ لیں, ان کے ماننے والے کہیں مولوی صاحب کو غیرت دلائیں کہ مولوی صاحب کال ریسیو کریں اور اپنے مسلمات بتائیں. ٹھیک ہے جناب. انہوں نے کرنا کیا تھا کہ موضوع ختم نبوت کا, اور انہوں نے کہنا تھا یہ جی روحانی خزائن کے اندر فلاں بات لکھی ہے, اس کا جواب دو. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کو میں مانتا ہوں سب سے افضل, تو سب سے پہلے اس سے دلیل پیش کرو. آپ قرآن کو پتہ نہیں مانتے ہیں یا کیا چیز مانتے ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ نے بتانا ہے. آپ پتہ نہیں احمد رضا خان کو نبی مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں, مجھے کیا پتا ہے. تو آپ اپنے مسلمات بتائیں, اس کے مطابق پھر ہم گفتگو جو ہے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کال کر رہے ہیں مولوی صاحب کو. مولوی صاحب کو غیرت اگر آ گئی, رتی برابر بھی مولوی صاحب میں اگر غیرت ہوئی تو مولوی صاحب واپس آئیں. کال کاٹ کے بھاگنا جو ہے بھگوڑا اور کیسے ہوتا ہے, آپ خود سوچیں کہ کیا یہ بھاگنا نہیں کہ ایک بندے سے کال پہ بات ہو رہی ہے اور وہ اپنی ٹرم میں اس نے کہہ دیا جی آپ چھپ کر بیٹھے ہیں. میں تو نہیں بولا آپ چھپ کر بیٹھے ہیں, کیمرے پر نہیں آتے, فلاں بات ہے, یہ بات ہے, وہ بات ہے. تو جب میں آیا ہوں, جب میں 2 منٹ بولنے لگا ہوں تو مولوی صاحب کال کاٹ کے فرار. تو یہ ہے ان کی اصل حقیقت. ٹھیک ہے جناب. تو میں ابھی بھی بیٹھا ہوں جناب, مولوی صاحب کو کوئی بندہ غیرت دلا کر اگر لا سکتا ہے تو لے آئے. یہ مسلسل ہم مولوی صاحب کو کال کر رہے ہیں, یہ روحانی خزائن جتنی مرضی پاس رکھے. میں کہتا ہوں یہ روحانی خزائن دکھا رہا ہے, ایک بھی دفعہ اس نے کیا قرآن دکھایا ہے؟ کیا اس نے قرآن کریم دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں جی میرے پاس قرآن پڑا ہے, میں نے تو قرآن سے دلیل دینی تھی. کیوں؟ قرآن سے ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں. یہ صرف عوام کو جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کا کام ان کو آتا ہے. لیکن ختم نبوت کے موضوع کے اوپر قرآن کریم سے گفتگو کرنا یہ کر سکتے ہی نہیں. یہ 1000 بہانے کریں گے کہ اس سے قرآن کریم سے ہماری جان چھوٹ جائے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو پاک کو ناپاک سے الگ کر دیتا ہے, جو پاک اور ناپاک کو ایک جگہ نہیں رہنے دیتا. تو ظاہری بات ہے کہ جب قرآن کریم سے یہ بات کرتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قرآن کریم سے اس کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا جھوٹا عقیدہ وہ جھوٹا ثابت ہو جانا تھا. اس لیے مولوی صاحب یہ دیکھ لیں, یہ دکھا کون سی کتاب, یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ شاید بریلویوں کا قرآن ہو, چونکہ شرائط میں یہ لکھا گیا تھا کہ سب سے پہلی دلیل جو مخالف ہے وہ قرآن کریم سے پیش کرے گا. آپ کے سامنے ہے کہ ایک دفعہ بھی آپ سوچیں کہ اس نے قرآن کریم دکھایا ہے؟ کوئی قرآن کریم کا نام تک نہیں لے رہا. اور یہ کہتا ہے نا مناظرہ شروع کریں, یہ کہتا تھا جی مناظرہ شروع کریں, تو مناظرہ میں شروع بھی کر دیتا, مثال کے طور پر میں شروع بھی کر دیتا, تو اس نے قرآن کریم پیش نہیں کرنا تھا. اس کے پاس قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہوا, قرآن کریم سے ان کے پاس دلیل موجود ہی نہیں, اور ان کو پتا ہے کہ جو یہ لنگڑی لولی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کا جواب احمدی مسلمانوں کے پاس موجود ہے, اور یہ اس سے قرآن کریم یہ دیکھ لیں جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا, میں آپ کو کمنٹ بھی ساتھ دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ کمنٹنگ نیچے ہو رہی ہے, اور سوائے گالیوں کے اور بد زبانی کے اس کمنٹوں میں کچھ نہیں. جو مرضی بندہ جا کے, جو سمجھدار بندہ ہے وہ دیکھ لے, دنیا کی گندی اور غلیظ ترین گالیاں جو ہیں وہ ان کے کمنٹوں میں چل رہی ہوتی ہیں. جی دیکھ لیں, بے شک آپ جا کے دیکھ لیں, میں نے خود کل اس کے نیچے کمنٹ جا کے دیکھے, اتنے انتہائی گھٹیا غلیظ اور گندے ترین کمنٹ. حالانکہ اس کی سگی بیوی, اس کی بیوی بھی اس کے اندر کمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور کمنٹ پڑھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہے.
لیکن پھر بھی اس کو اتنی چلیں وہ تو شرم حیا کا تو نام و نشان نہیں نہ ہے، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ابھی بھی یہ لائیو بیٹھا ہے، بار بار کال کرنے کے باوجود یہ کال ریسیو نہیں کر رہا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، اس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا. ٹھیک ہے جناب. وہ مولوی بھاگا ہے، وہ دیکھیں یہ مولوی صاحب نے کال کاٹی ہے اور یہ لائیو ویڈیو بند کی ہے، اور مولوی صاحب جناب پورے طور پر فرار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب. یہ جو ہے وہ اس کے بعد دوسری ویڈیو چلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسی جگہ رہے. تو یہ ہے جناب مولوی صاحب جو بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ جناب جی او ہو جناب میں بہت بڑا مجاہد ہوں اور کوئی احمدی مسلمان مجھ سے بات نہیں کرتا. تو اس کو اب چونکہ یہ لائیو سے بھی بھاگ چکا ہے تو یہ ہم ایک میسج کر کے اس کو اتمام حجت کر کے یہ دیکھیں. جی یہ مولوی صاحب کو آخری میسج خاک صاحب نے کر دیا ہے تاکہ جو ہے حجت وہ ہماری تمام ہو جائے کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ مولوی صاحب کے ساتھ اصولوں پر بات کریں اور ان اصولوں پر بات کریں جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ جو مخالف ہے وہ جو ہے وہ دھوکہ نہ دے سکے. ٹھیک ہے جناب. کس چیز کا دھوکہ؟ کہ وہ عوام کو یہ دھوکہ نہ دے سکے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بہت کوشش کی، ہم تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھ لیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی گندی اور غلیظ گالیاں اس کے نیچے لوگ دیتے ہیں، وہ جو اس کے ماننے والے ہیں بریلوی، کہ ایک کوئی اس کی کوئی بھی بندہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اتنی غلیظ گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں. بہرحال اس کو اب ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ. تو جناب علی میں آپ کو کچھ چیزیں ابھی دکھاتا ہوں جو خاک صاحب نے نکال کے رکھی تھیں. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کافی مواد پڑا ہوا ہے، لیکن ہم عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مواد ان کو دکھائیں گے جب یہ جو ہے وہ ختم نبوت کے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے جناب. تو خاک سر آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. ہمارا پونا گھنٹہ ہمیں ہوا ہے گفتگو کرتے ہوئے. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ہمارے غیر احمدی دوست بھی ظاہری بات ہے سن رہے ہوں گے. یہ جناب ان کے امام ہیں بریلویوں کے، احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کا نام ہے، اور اس کو یہ بریلوی مولوی مجدد مانتا ہے. کل یہ اعتراض کر رہا تھا جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں دی ہیں کسی کو، وہ بھی مسلمان علماء کو. کسی کو گالی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی. یہ اپنے آپ کو کنجریوں کی اولاد کہہ دیں، جو مرضی کہہ دے رہے ہیں، وہ ان کی اپنی خوشی ہے، وہ ہر ایک کو اپنے گھر والوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی سے جو مرضی کہتے رہیں. یہ دیکھیں احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے. آج کل کے روافض عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں. سب سے پہلے کس کو مرتد کہا؟ بریلوی نے، بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے. پھر کہتا ہے ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں. ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، مرتد انسان ہو یا حیوان، محض باطل ہے اور زنائے خالص ہے. اب یہ کیا کہتا ہے کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، ان میں نکاح جائز ہی نہیں. یہ آپس میں بھی نکاح کریں تو وہ کہتا ہے ان کا نکاح نہیں ہوتا، اور وہ میاں بیوی جو بھی عمل کریں گے وہ زنائے خالص ہوگا. یعنی کہ جتنے بھی دیوبندی، وہابی، شیعہ جو ہیں وہ آپس میں بے شک وہ شادی کر کے آپس میں جو ازدواجی تعلق قائم کریں وہ سب زنا ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ کہتا ہے زنا خالص ہوگا، اولاد ولدو زنا ہوگی. یہ احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے. احمد رضا خان بریلوی سے کسی نے شیعوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سب کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ولدو زنا ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ کہتا ہے جی کنجریوں کی اولاد کہا ہے مسلمان علماء کو. تو کیا دیوبندیوں کے اندر علماء نہیں ہیں؟ کیا وہابیوں کے اندر علماء نہیں ہیں؟ شیعوں کے اندر علماء نہیں ہیں؟ اس نے نہ کسی عالم کو چھوڑا نہ کسی جاہل کو چھوڑا، عوام کو اور عالموں کو ایک ساتھ اس نے زناکاروں کی اولاد کہا. کنجری اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو اس کا کام ہوتا ہے، وہ زنا کرتی ہے، فاحشہ عورت ہوتی ہے.
تو یہ کہتا ہے کہ جو نکاح کر کے بھی آپس میں ہم بستری کریں وہ بھی زنا کر رہے ہیں، اور جو اولاد، یعنی کہ سارے کے سارے دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کو اس نے زنا کاروں کی اولاد اور ولد الزنا یعنی حرامی کہا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے، جو بریلویوں سنیوں کا امام ہے، اس کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ آگے دیکھیں جی، یہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا، وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان کو کافر جان کر کافر کہیں تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے، اس کا صفحہ نمبر 441 ہے، حصہ چہارم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کتاب کا ٹائٹل بھی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ اس کے بعد آئے گا کہ آپ یہ سن لیا کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کافر جان کر، وہ کہتا ہے کسی مسلمان، سوال کیا کسی نے، صفحہ نمبر 441 حصہ چہارم، ملفوظات اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی جو سنی بریلویوں کا امام ہے، کیا کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا تو کیا حکم ہے؟ اس نے کہا اگر کافر جان کر اس کو کافر کہا تو خود کافر ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مفتری مبشر حسین ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی کو مجدد مانتا ہے، امام مانتا ہے، اس کے چینل کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، خود یہ کہتا ہے کہ دیوبندی وہابی شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ مفتری مبشر حسین کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا امام کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، اور وہ کہتا ہے جو کافر کو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب احمد رضا خان بریلوی جو اس کا امام ہے، مجدد ہے، اس کے فتویٰ کے مطابق خود یہ مبشر حسین مفتری بھی کافر ہے، اور یہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ زنا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ ولد الزنا یعنی حرامی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی جس کو یہ امام مانتا ہے، اس کے فتویٰ کے مطابق، یہ ہم نہیں کہہ رہے کسی کو کچھ، یہ ان کا امام کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں آگے میں آپ کو کچھ حوالے جلدی جلدی دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں آریہ جو تھے نا، وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں آریہ، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، میں مزید بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ یہ صفحہ نمبر 425 ملفوظات اعلی حضرت حصہ سوم، کہتے عرض، یعنی کہ کسی نے پوچھا آریہ وغیرہ یہ کہیں کہ اسلام میں اختلاف ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر آریہ کوئی اعتراض کرے، ہندو اعتراض کرے کہ جی اسلام میں تو اختلاف ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، تو کیا جواب دیں؟ تو احمد رضا خان بریلوی جواب کیا دیتا ہے کہ اسلام میں اختلاف نہیں، اسلام واحد ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ لوگ یعنی کہ دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی، دیوبندی وہابی اور شیعہ، یہ لوگ اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے۔ مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافر اصلی کی موافقت سے۔ احمد رضا خان بریلوی کس کو کہتا ہے؟ دیوبندی کو، وہابی کو، شیعہ کو، کہ یہ مرتد ہیں، یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے سنیں جی، یہ دیکھ لیں، یہ ہے صفحہ نمبر 275 حصہ دوم۔ یہ کہتا ہے کہ اور جو کافر ہے اللہ کو ہرگز نہیں جان سکتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا دعویٰ علم و معرفت کا کرے، جیسے دیوبندیہ، وہابیہ اور مرزائیہ۔ احمدیوں کو تو یہ ویسے غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں چندہ لینا ہوتا ہے نا دیوبندی اور وہابیوں سے، کہتے ہیں نہیں تمہیں تو، یہ مفتری مبشر کذاب اپنی چینل پر بیٹھ کے دیوبندی اور وہابیوں کہتا ہے تمہیں تو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو یہ اس کا امام جو ہے وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیوبندیہ، وہابیہ وامثالہم، یعنی کہ ان کی طرح کے دوسرے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے، وہ سب خدا تعالیٰ کو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، اور اس کے آگے مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، لکھا ہے اکثر لوگ بدمذہبوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس میں بدمذہبوں سے مراد ہے دیوبندی، وہابی اور شیعہ۔ وہ کہتا ہے حرام ہے۔ اب نہ قرآن میں حرام لکھا ہے، نہ حدیث میں حرام لکھا ہے، اور اس کا اپنا فتویٰ ہے کہ جو نئے حرام اور حلال بنائے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ حرام کس نے کر دیا ہے جناب؟ دیوبندیوں یا وہابیوں کے پاس بیٹھنا قرآن میں بھی حرام نہیں، حدیث میں بھی حرام نہیں، اور شریعت اسی کا نام ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ اس نے نئے حرام حلال بنائے، اس کا مطلب ہے اس نے نئی شریعت بنائی اور پرانی شریعت کا توڑنے والا بنا، اس کا منسوخ کرنے والا بنا، تو یہ خود مسلمان کیسے ہو گیا؟ لکھا ہے کہ قادیانیوں، وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے کی آفت کس قدر شدید ہوگی، ان کی بدگوئی، کس کی؟ وہابیوں اور دیوبندیوں کی۔ دیکھیں احمدی مسلمانوں کا لکھا ہے، ساتھ ہی وہابی دیوبندی، ان کی بدگوئی صحابہ تک ہے، ان کے انبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان تک۔ وہ کہتا ہے کہ کیا وہابی اور دیوبندی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، اور صحابہ کے بھی گستاخ ہیں۔ تو یہ مبشر کذاب کہتا ہے، مفتری مبشر کذاب کہتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کا گستاخ بھی اگر مسلمان ہوتا ہے، وہ بریلویوں کی نئی شریعت ہے جناب۔ تو یہ دیکھیں آگے، مختصر جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
یہ صفحہ نمبر 276 حصہ دوم. دوسرے وہ کہ محبوبین خدا کے دشمن ہیں جیسے دیوبندیہ، مرزائیہ، وہابیہ، روافظ. چاروں کے نام لکھے. ہمیں تو یہ کافر کہتا ہے لیکن ان تینوں کو مسلمان کہتا ہے. حالانکہ اس کا امام احمد رضا خان بریلوی کیا کہتا ہے؟ دیوبندی، وہابی اور شیعہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے دشمن ہیں. تیسرے وہ کہ ان دشمنوں میں سے کسی کے دوست ہیں. یہ سب داولا ہیں والعیاذ باللہ. وہ کہتا ہے جو ان وہابیوں اور ان دیوبندیوں سے دوستی رکھتا ہے، جیسے کہ یہ مفتری اور قذاب مبشر ان سے دوستی رکھتا ہے پیسے لینے کے لیے، ان کو مسلمان کہتا ہے، تو کہتا ہے وہ خود بھی کافر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 322 حصہ دوم. یہ ساری صرف ایک ہی کتاب کے حوالے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے، اور اس کی فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر ہے. آپ سوچیں اس میں سے کتنے حوالے نکل سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس اعتراضات موجود نہیں ہیں، اس کا جواب یہ مر کر بھی نہیں دے سکتا. اس کو میں نے 100 دفعہ چیلنج کیا ہے کہ اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کر لو کہ تم مسلمان ہو یا میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان ہے یا بریلوی مسلمان ہے. اس کی جرات ہی نہیں کہ اس موضوع پر بھی مناظرہ کرے. ٹھیک ہے جی. بد مذہب کی چھینک کا جواب. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی، وہابی یا شیعہ چھینکے تو الحمدللہ جواب میں کہیں وہ کہتا ہے اگر وہابی یا رافضی یا دیوبندی یا نیچری یا قادیانی یا صوفی غرض کوئی کلمہ گو مرتد چھینک کر الحمدللہ کہے، اسے یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں. تو کس کس کا نام جناب اس نے لیا ہے؟ ہمیں تو یہ کہتا ہے نا کہ ہم کافر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جس کا لکھا ہوا ہے وہابی، شیعہ، دیوبندی، نیچری، صوفی، سب کلمہ گو مرتد ہیں. یہ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے، جس کو یہ مفتری اور قذاب مبشر حسین اپنا 14ویں صدی کا مجدد اور بہت بڑا عالم مانتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سب کافر ہیں. تو جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ کافر. اور جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے. یہ سب احمد رضا خان بریلوی کے فتوے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. یہ آپ کو حدیث میں دکھاتا ہوں. صحیح مسلم ہے جی، حدیث نمبر 191، صحیح مسلم حدیثوں کی کتاب، حدیث نمبر 191. یہ آپ کے سامنے عربی لکھی ہوئی ہے، میں ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا. اگر کوئی کلمہ گو کسی دوسرے کلمہ گو کو حقیقتاً کافر کہے تو لازم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کافر ہوگا. یا تو جس کو کہا ہے وہ کافر ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ خود کافر ہوگا. دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. کتاب صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 191 ہے. آگے جی صحیح مسلم حدیث نمبر 215 لکھا ہے جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو یہ الزام اسی کہنے والے پر لوٹے گا. اب مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر احمد رضا خان بریلوی دیوبندی، وہابی اور شیعہ کو کافر کہتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان ہے جیسا کہ مفتری اور قذاب مبشر حسین کہتا ہے، تو دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق. یا تو احمد رضا خان بریلوی کو کافر ماننا پڑے گا یا مفتری اور قذاب مبشر حسین کو کافر ماننا پڑے گا. اور یہ فیصلہ مفتری اور قذاب مبشر حسین کر کے ہمیں بتا دے کہ اس کا امام کافر ہے کہ وہ خود کافر ہے. آگے جی اسماعیل دہلوی. ٹھیک ہے جی. یہ اماموں کے نام لکھے ہیں، دیوبندیوں کے بہت بڑے بڑے امام ہیں. سید احمد شہید، خلیل احمد بیٹھوی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. کیوں جناب دیوبندیوں کو منظور ہے تو بتا دیں. یہ کہتے ہیں جی ہم سارے مسلمان ہیں. اب 1974 کا جو آئین ہے وہ تو ان کو مسلمان کہتا ہے، لیکن احمد رضا خان بریلوی ان کو کافر کہتا ہے. تو دونوں میں سے کس کو مانیں گے؟ جو احمد رضا خان بریلوی کو مانتا ہے وہ پاکستان کے آئین کا منکر ہے، وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان سکتا. یہ اکثر آپ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ یہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں تم بریلوی ہو، تم بھی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. کیوں؟ تمہارا امام کہتا ہے کہ یہ جو خلیل بیٹھوی ہے، رشید گنگوئی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، یہ سارے کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہیں. پاکستان کا آئین کہتا ہے دیوبندی مسلمان ہے. تو تم بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کس کو مانتے ہو؟ اب بریلوی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے امام اور مجدد کو کافر مانتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے منکر ہیں. نہیں تو کوئی بریلوی مولوی لائیں جرت کرے کہ وہ کہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے جو ان اماموں کو کافر کہا ہے وہ خود کافر ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جس میں سے یہ قیامت تک نہیں نکل سکتے. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، یہ اس چھوٹی سی بات سے نکل سے. آج تک کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی مولوی اس چیز کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا کہ جناب ایک بندہ آپ کو صریحاً کافر کہہ رہا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں وہ تو لفظ ایسے ہیں،
وہ میں نے سینکڑوں کے حساب سے اس کے حوالے اکٹھے کیے ہیں، جس میں سری طور پر احمد رضا خان بریلوی جو بریلویوں کا امام ہے، دیوبندی وہابی اور شیعوں کو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، ندوہ کا عقیدہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی سارے کے سارے جو جو مسلمان تھے وہ احمدیوں کو کافر سمجھتے تھے۔ اب یہ احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، صفحہ نمبر 272 حصہ دوم، اس میں لکھا ہے کہ ندوہ کا عقیدہ ہے۔ جس طرح دیوبند ایک مدرسہ ہے، اس طرح ندوہ میں بھی ایک مدرسہ تھا۔ لکھا ہے ندوہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نیچری، وہابی، قادیانی، رافضی سب اہل قبلہ ہیں، لہٰذا سب مسلمان ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں جی ساری امت یہ آپ کو کافر سمجھتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ خود احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ ندوہ کے جو علماء تھے وہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، احمدیوں کو سب کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کیوں اپنے مسلمات نہیں بتاتے؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ رسول اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ صحابہ کے بھی منکر ہیں، یہ تابعین کے، اماموں، ہر چیز کے یہ منکر ہیں۔ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان انہیں وہی کرتا ہے، شیطان جو ہے اس کی یہ پیروی کر کے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ صاف یہ لکھا ہے اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، یہ ندوہ کے علماء کا بات تھی، اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، جو ہمارا ذبیحہ کھا لے، اور اس طرح ایک تیسری بات ہے وہ مسلمان ہے، اس کا ذمہ میرے اور خدا کے ذمہ ہے۔ اس کے باوجود یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، ہم جی قادیانیوں کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو عرض یہ ہے کہ یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ وہابی سے نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے نکاح ہو جائے گا، اس واسطے کہ نکاح نام ہے جب اگر جو بامن یعنی پنڈت بھی پڑھائے تو نکاح ہو جائے گا، یعنی بریلویوں کا نکاح جو ہے ہندو پنڈت بھی پڑھائے تو وہ کہتا ہے ہو جائے گا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، جلدی جلدی میں یہ اب گزارتا ہوں۔ لکھا ہے یہی وجہ ہے، یہ دیکھیں احمد رضا خان، یہ بے شمار حوالے ہیں، بعض چیزیں بعض جو ہیں وہ مختلف وجوہات سے خاص صاحب نے سیو کیے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں لکھا ہے آریہ یعنی کہ ہندو، پادری یعنی کہ عیسائی، اور وہابیہ سب ایک ہیں۔ وہ کہتا ہے وہابی ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو، تو وہ کافر ہے، ظاہری بات ہے۔ یہ سب الگ الگ صفحات پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہے جناب صفحہ نمبر 133 حصہ اول ملفوظات اعلیٰ حضرت، لکھا ہے وہابی، شیعہ، قادیانی وغیرہ ہم کفار مرتدین کے جنازے کی نماز نہیں، ایسا یعنی کافر جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے، یعنی کہ نہ وہابی کی نماز جنازہ پڑھو نہ شیعہ کی پڑھو۔ اور ایک اس میں سے آپ کو چھوٹا سا نقطہ اور بھی بتاتا چلوں کہ جو قائد اعظم تھا وہ شیعہ تھا، وہ اثنا عشری شیعہ تھا، اور یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ جی انہوں نے جنازہ نہیں جی پڑھا، جی وہ جو تھے چودھری ظفر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ شیعہ کا جنازہ جو پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے امام کو جا کے پوچھو کہ کیوں اس کا جنازہ، بریلویوں نے کون سا اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ بہرحال آگے سنیں جی، یہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر مٹی ہو گئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہابیوں کے عقیدے کا یہ رد کر رہا ہے۔ یہ بریلوی ان کو زندہ مانتے ہیں، وہابی کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال آگے کافی سارے حوالے ہیں، تو یہ خاکسار نے آپ کو تھوڑے سے دکھانے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ خاکسار کے بھائی ہیں نیر احمد بٹ صاحب، یہ انہوں نے دیکھیں ٹنوں کے حساب سے حوالے مجھے بھیجے ہیں، یہ بریلویوں کے عقائد ہیں سارے رضا خانی مذہب کے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے، ہر قسم کا اعتراض ان پر کیا جا سکتا ہے، ان کے کلمے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، ان کے محمد ماننے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو ہر چیز پر اعتراض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں چلیں جاتے جاتے، ابھی ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہو چکا ہے، جاتے جاتے میں قرآن کریم سے ایک دلیل دوں گا جو ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے اس پر، ٹھیک ہے، پھر ہم اس پروگرام کو کلوز کریں گے۔ تو ختم نبوت کے بارے میں، ختم نبوت کا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ، غیر احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی نئے انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس کی کوئی دلیل دنیا کے کسی غیر احمدی، نہ مولوی کے پاس نہ بندے کے پاس موجود ہے۔ کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، قرآن میں یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا، مختصراً اگر میں بتاؤں نا ایک لفظ میں، ایک فکرے کے اندر، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی چنتا رہا ہے
اور نبی چنتا رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا جو فیضان ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے مختصر ترین الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبی چنتا رہا ہے ایسے ہی نبی چنتا رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ میں دکھا سکوں. یہ خاکسار کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بے شمار حوالہ جات پڑے ہیں, اور یہ خاکسار نے ابھی حال ہی میں اس میں کچھ کتابیں نئی جو تبلیغی کتب ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں جلال الدین شمس صاحب, ان کی زندگی کے اوپر یہ کتاب ہے. تو یہ خاکسار آپ کو دکھاتا ہے یہاں قرآن کریم کی جو ہے وہ کھول کر, چونکہ خاکسار نے وہ سافٹ ویئر ساتھ لگایا ہوا ہے, یہ قرآن کریم. تو قرآن کریم کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے اور نبی بھیجتا رہے گا, صریح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. صریح طور کا مطلب ہے کہ صاف یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہے گا. پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو بالکل قرآن کریم کے اندر ایسے ہی بعین ہی لکھا ہوا ہے. تو یہاں میں یہ لکھتا ہوں, ایک منٹ میں مختصر سی بس یہ آپ کو دکھا کر پھر میں اجازت چاہوں گا کہ سر یہ پہلا جو ہے یہ آیات آ گئی ہیں, اس میں سے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. یہ ہے جی سورت ہے جی 22 نمبر سورت حج آیت نمبر 75. ابھی میں آپ کو یہ دوبارہ یہاں دوسری جگہ ہم کھول لیتے ہیں اس کو. یہ آیت ہے جناب سورت حج آیت نمبر 22 اور سورت حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 75. یہ میں ابھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ 22 اور 75 یہ میں ابھی آپ کے سامنے کھولوں گا. جی تو یہ 22 نمبر ہم یہاں سے کھول لیتے ہیں سورت, اور اس کی آیت نمبر 75 یہ میں آپ کے سامنے آیت نمبر 75 کھولی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, آپ مختصر سا میں اس کو سمجھاؤں گا پھر ہم اس گفتگو کو ختم کر دیں گے. یہ میری قرآن کریم کے دیکھیں ہم قرآن پیش کرتے ہیں, میں کوئی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب پیش اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس میں سے ان کی ختم نبوت کو غلط ثابت کروں, وہ پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ روحانی خزائن میں سے حوالے نکال سکتا ہے تو ہم بھی ان کی کتابوں میں سے حوالے نکال سکتے ہیں, اور ہم جو پیش کریں گے وہ کتاب میں لکھا ہوگا. ہم اس میں اس کی طرح جھوٹ اور کذب بیانی اور دجل بیانی جو ہے وہ نہیں کریں گے, جو لکھا ہوگا ویسے ہی ہم دکھائیں گے, لوگ خود جا کے پڑھیں. یہ قرآن کریم میں سورت حج کے اندر سورت نمبر 22 آیت نمبر 75 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یہ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ صاف سمجھ سکتے ہیں, اللہ یستفی, اس کو یاد رکھیں, استفاء کہتے ہیں چننے کو. جیسا فوج کے اندر سے جو اچھے فوجی ہوتے ہیں ان کو کمانڈو بنانے کے لیے چن لیا جاتا ہے, اس کام کو عربی میں کہتے ہیں استفاء, چن لینا کسی کو. تو عربی کے اندر جیسے عام زبان اردو ہے, اس میں 3 زمانے ہوتے ہیں, جیسے ماضی, حال, مستقبل. جو گزرا ہوا ہے وہ ماضی ہے, جو موجود ہے وہ حال ہے, جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے. اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کیسے ہوتے ہیں, جیسے وہ گیا تھا, وہ گیا, وہ جاتا ہے, وہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو عربی کے اندر 2 ہی ایسی حالتیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں ماضی اور ایک کو کہتے ہیں مضارع. تو یہ جو ہے یہ مضارع ہے, اللہ یستفی. مضارع کیا ہوتا ہے, اس میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, قرآن ہم پیش کر رہے ہیں, میں نے کوئی حدیث پیش نہیں کی, کوئی اقوال عظیمہ پیش نہیں کیے, خالص قرآن میں پیش کر رہا ہوں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ یستفی, چنتا ہے اور چنتا رہے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے, چنتا ہے اور چنتا رہے گا. من الملائکۃ,
فرشتوں میں سے رسولم پیغمبر رسول و من الناس اور انسانوں میں سے. یہ صریح طور پر ہمارے عقیدہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے لوگوں کو چنتا رہا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے اس طرح آئندہ بھی چنے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے, مضارع کا سیغہ استعمال کیا ہے. مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر. اور تم کوئی مولوی جو ہے وہ کچھ نہیں جانتا, کوئی پیر کوئی پادری یہ نہیں جانتا. جانتا کون ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, اللہ ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لائے ہیں اور یہی ہمارا جرم ہے. احمدی مسلمانوں کا یہی جرم ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو پیغامات دیے ہیں, جو شریعت بھیجی ہے, ہم ان کو معنون مانتے ہیں جو شریعت میں لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ ہماری دلیل ہے جناب. اگر کوئی غیر احمدی میں جرت ہے تو ہماری اس دلیل کو غلط ثابت کر کے دکھا دے. یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے, دنیا کے اس کونے سے لے کر دنیا کے اس کونے تک جو چاہے جماعت احمدیہ کے اس عقیدہ کو غلط ثابت کر کے دکھا دے. جو جماعت احمدیہ کے عقیدہ کو غلط ثابت کرے گا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا سکتا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نبی چنتا ہے اور چنتا رہے گا. مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے, یہ ساری آیات جو استفاء جس میں لفظ آیا ہے وہ سرچ میں آ گئی ہیں. یہ دیکھیں وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ, ٹھیک ہے جی. اور یہاں لکھا ہوا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. یہ استفاء جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے جناب. تو استفاء یہاں لکھا ہے, اس آیت میں کیا ہے؟ یستفی. تو یہ سمجھداروں کے لیے کافی ہے, جو پڑھے لکھے ہیں جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے, یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے, اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا یا چن لیا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس میں بھی یہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کو چن لیا, یہ اصطفاء ماضی کا صیغہ, ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم, یہ دیکھیں نا اب حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ کے سامنے بالکل ایسے شیشے کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں. اور اس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح میں ملائکہ کو فرشت رسول کے طور پر چنتا رہا ہوں اور چنتا رہوں گا, ایسے ہی میں انسانوں میں سے بھی اپنے پیغمبر جو ہے ان کو چنتا رہا ہوں اور چنتا رہوں گا. جی وہ باقی بے شمار ہیں جو دلائل, وہ ہم فی الحال نہیں دیتے. میری عادت ہے کہ میں ایک وقت میں ایک ہی دلیل دیتا ہوں تاکہ اس کی اچھی طرح سمجھ آئے. تو محترم ناظرین اور سامعین, ہمارے غیر احمدی دوستو, اس بات پر غور کریں کہ ہم قرآن کریم سے پہ کیوں لاتے ہیں مخالف کو, تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ شریعت ہمارے پاس چھوڑی ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے یہ شریعت چھوڑی ہے, ہم اپنے عقائد کو اس کے مطابق بنائیں. اور جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیضان جو جاری تھا وہ اب بھی جاری ہے. بیمار موجود ہیں تو ڈاکٹر کیسے ختم ہو گئے ہیں؟ یہ ایک سادہ جٹ بندے کے لیے یا جٹکے بندے کے لیے ایک سیدھی سی مثال جیسے کہتے ہیں پنجابی میں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر اگر بیمار موجود ہیں تو اگر یہ اعلان حکومت کر دے کہ آج کے بعد ڈاکٹر ختم کر دیے جائیں گے, بیماری تو رہے گی لیکن ڈاکٹر نہیں ہوں گے, تو یہ کیا رحمت ہے یا ظلم ہے؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں کہ بیماری دنیا میں موجود ہو اور گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جناب اب ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی ڈاکٹری کی دکان نہیں کھول سکتا, بیمار مرتے ہیں مر جائیں, وہ جو مرضی ذلیل ہوتے رہیں لیکن ڈاکٹر نہیں اب آ سکتا. تو یہ ظلم جو ہے, خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے, خدا تعالیٰ رحیم ہے, رحمان ہے. اگر دنیا میں گمراہی موجود ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ انبیاء کے بھیجنے کا بنایا تھا اس کو ختم کر دے. میرا خیال ہے ہماری گفتگو کافی ہو چکی ہے. مولوی صاحب سے میں پرائیویٹ میں رابطہ کروں گا. امید ہے اللہ کے فضل سے کہ ان کو جرت نہیں ہوگی دوبارہ اس مناظرے میں بیٹھنے کی, یا کسی دوسرے دوست کے ساتھ اگر کوئی وقت طے ہوا. اگر نہ بھی ہوا تو ہم انشاءاللہ اپنے جو ہمارے عقائد ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اصل دین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ ہمارے پاس پہنچایا ہے, وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو فرامین ہیں, ان کی کتابیں ہیں اور قرآن کریم اور احادیث وغیرہ سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. جی آپ کہہ رہے ہیں جی احمد رضا کے حوالے پوسٹ کر دیں, وہ میری ویب سائٹ پر آپ جائیں, وہاں آپ لکھیں احمد رضا تو آپ کو سارے حوالے وہاں مل جائیں گے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ ahmadimuslim.de ویب سائٹ کا نام ہے, h.ahmadimuslim.de. تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں آپ کو وہ جو ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دوں. لیکن میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو ہو چکی ہے, اپنا پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے, مولوی بھاگ چکا ہے.
جیسے حق آ جاتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے. ہم نے اپنی دلیل قرآن سے پیش کر دی ہے اور یہی ہم نے پیش کرنی تھی. لیکن مولوی صاحب نے کیا کرنا تھا؟ جناب مولوی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھڑکائیں گے لوگوں کو مگر اپنا خدا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیں, ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر ایک معلوماتی ویڈیو لے کر کسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے خادم خاکسار مائنڈ روسٹر میر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھ لیا بھائی آپ لوگوں نے, یہ ڈرامے ان لوگوں کے کیا مناظرے کیا کرنے ہیں. ہاں جی, پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ جی تو اتنا ٹائم لے لیا. دیکھ لیا آپ نے مرضیوں کی کرتوت دیکھ لی ہے. یہ کرتوت ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ دیکھیں یہ سب یہ سب مرضی خانہ سامنے رکھا ہوا ہے, یہ حوالے. ہاں جی, آج ان کے منہ کے اوپر مارنا تھا میں نے. یہ دیکھیں یہ حوالے. ہاں جی, یہ حوالے سارے یہ کتابوں کے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھائی یہ جوتیاں آج بھگو کے لگنی ہیں. ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, مناظرے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. یہی وہی مائنڈ روسٹر ہے. وہ جناب بیٹھا ہوتا ہے فیس بک ہے, لو جی ناظرین, آؤ جی ناظرین, دیکھو جی مولوی مبشر شاہ بھاگ گیا. یہ ہے دیکھیں, میں نے کال کاٹی ہے, میں قبول کرتا ہوں میں نے کاٹی ہے. کیوں کاٹی ہے وہ ساری دنیا جان رہی ہے. وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا. ہم فارغ بیٹھے ہیں کیا؟ ہمیں کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تو یہ مرضی ڈرامے ہیں بھائی. جو مسلمان ان کے جانسے میں آتے ہیں, اللہ کی قسم پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ ٹک نہیں پایا. مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے چیلنج دیا تھا, لیکن مرزا غلام قادیانی چھپ کے بیٹھ گیا. تو یہ آج کے دنیا کے ہر مرضی مربی کا یہی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ کالے اب کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ہمیں فارغ سمجھا جی, مولوی بس فارغ ہیں, ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تو یہ آج حجت تمام ہوئی. آئندہ سے کوئی میں اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا اور اس کو بلاک کروں گا. یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. سکائپ کے اوپر میں نے اس کو ان بلاک کیا ہوا تھا. میں بلاک کروں گا. کسی سے اس بندے سے مناظرہ نہیں ہوگا. ہم برباد نہیں کرتے وقت اپنا. اس کو پہلے میں بلاک کر لوں تو پھر اگلی بات کرتے ہیں. ڈرامے رچائے ہوئے بڑے مناظر. چلو کر دیا بلاک. ڈرامے رچائے ہیں بار بار کر لیں اور مناظرہ ہی نہیں شروع کر رہے. پہلے میرا 1.5 گھنٹہ ضائع کیا پہلے دن, دوسرے دن 1.5 گھنٹہ, آج بھی وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. بس مربی جی لگے ہوئے ہیں, مربیوں کی مکھی پہ مکھی, یوں نہیں وہ. میں کہہ رہا ہوں مجھے ہر شرط قبول ہے. نمونے پتہ نہیں کون سے الو کے پٹھے ہیں جو مرضیت قبول کرتے ہیں. ہمارے سامنے تو ہیں. کس مذہب کے اوپر انہوں نے اپنا کس دلیل کے اوپر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. مرضیت پھیل رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے. کدھر جا رہی ہے؟ جھوٹے ہو فرڈیے. مرضیت پھیل رہی ہے, ادھر بھی پھیل رہی ہے تو ادھر بھی جا رہی ہے. مرضی لبن نکلو تو ایک بھی نہیں لبدا. ڈرامے بعد مرضیت منہ. میں کہتا ہوں یہ کتابیں, یہ مرضیت کی یہ کتابیں, کیا یہ رونا پیٹتے ہیں جی پاکستان میں تم نے پابندی لگا دی ہے کتابوں کے اوپر. یہ اگر پابندی ہٹاؤ تو سارا پاکستانی مرضی ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی ایک کونے میں یہ کتابیں ملتی ہوں ان کی, کسی کونے کے اندر. ہماری تو ریسرچ ہے اس کے اوپر ساری. یہ تو چھپاتے پھر رہے ہیں, اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ جوتیاں مرواتی ہیں, یہ جوتیاں پڑواتی ہیں. مرزیوں کو ذلیل ہونے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابیں کافی ہیں بس. کیونکہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ مجھے اگر تم نے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں کے اندر سے کرو. ابھی اتنی عوام دیکھیں بیٹھی ہے, سن رہی ہے, وہ سارے فارغ بیٹھے ہیں. ڈرامے بنائے. یہ سیاست میں تھا کہ وقت برباد کرو اور ان کی ٹریفک ٹوٹے گی, ان کی ٹریفک ٹوٹے گی. یہ ہم نہیں سیاست سمجھتے ان کی.
ड्रामे नहीं समझते हम। और इनके वो पालतू वो कमेंट कर रहे हैं, वो मुसलमान बन के, मुसलमान बन के, हम नहीं समझते तुम्हारे ड्रामे। होता मरज़ई है, होता मरज़ई है। हाँ जी, आएगा जनाब। शाह जी आप एक कमेंट आ जाया था, शाह जी मैं एक अरसे का सुन रहा हूँ, आप बड़े अच्छे मुनाजर हैं, बहुत कमाल करते हैं बड़ी, लेकिन ये आज के मुनाजरे से इतनी मायूसी हुई है मुझे, इतनी मायूसी हुई है कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आप तो बहुत बड़े जाहिल हैं। अब वो क्या जाहिर कर रहे है मरज़ई, ड्रामे करते हैं इतने, हमें नहीं इनकी करतूतें पता। मरज़ई 2 लफ्ज बोले या लिखे 2 मिनटों में पता चल जाता है बंदा क्या है, 2 मिनटों में। ड्रामेबाज। चलो यार, आपका बहुत शुक्रिया भाई, सल्यूट करता हूं मैं आपको, आपने टाइम दिया है, वक्त दिया है। फिर हाजिर होंगे, किसी मरज़ई को सामने लेके आए, सामने आमने सामने की डिबेट कराएं। ये व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मरज़इयों ने ड्रामे रचाए हुए हैं, टिप 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 लगी होती है, ये सब ड्रामे हैं, चोर दरवाजे खोले इन्होंने। सामने आमने सामने की डिबेट करवाएं, आमने सामने की डिबेट हो, मुनाजरा आमने सामने का होता है। ये जितने भी लिसानी शैतान के मरीज हैं, ये गोबर शाही के मरीज हैं, ये कादियानी के मरीज हैं, ये सब मरीजों को ये आमने सामने की डिबेट करो आके, चोर दरवाजों से ना घुसो। ये किस्म के लोग, इन लोगों की दुम के ऊपर पाँव आया ना, वे चौं 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 करते हैं। हाँ जी, वो मेरे खिलाफ पेज बनाए हुए हैं, चैनल बनाए हुए हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप चल रहे पूरे पूरे भाई। अब जितना वक्त तुम मेरे खिलाफ लगा रहे हो, मिर्जे कादियानी को पढ़ लो, अपने वडेरों को ही पढ़ लो, शैतानी सरकार को ही पढ़ लो, तुम्हें पता चले। गोबर शाही की किताबें ही पढ़ लो, तुम्हें पता चले। तहकीक तो करो कम अज कम। ठीक है, चलो जिंदाबाद। ये खत्मे नबूवत के जितने भी हमारे दोस्त हैं, मुजाहिद मुसलमान, हर मुसलमान खत्मे नबूवत का मुजाहिद है, मुजाहिद खत्मे नबूवत है हर मुसलमान। तो गुफ्तगू ऐसे बिल्कुल दलेरों की तरह करनी है आप लोगों ने, बिल्कुल ये यूं 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 जीजी जीजी वाले ड्रामे कोई नहीं, बिल्कुल सरासर मोम हो जा या संग हो जा, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या मौलवी हो जा या मरज़ई हो जा, कुछ हो जा। क्या यूं 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 बीच में कई ऐसे हैं, जी 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 वाला चक्कर कोई नहीं है इधर। ड्रामे रचाए, चलो जी अल्लाह दे वाले। तो ये खत्म रमज़ान शरीफ आ गया भाई, और रमज़ान शरीफ में वो करें, खत्मे नबूवत के प्रोग्राम करें मस्जिदों के अंदर भाई, लोगों को बताएं, ये काली काली करतूतें दिखाएं लोगों को पता ही नहीं है, मरज़इयत के अकीदे का ही नहीं पता। हाँ जी, और दूसरा यहाँ मैं ऐलान कर दूं कि चूंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, आप सबको पता है, ठीक है जी, प्रोफेशनल हूँ मैं इसके अंदर, और हम साल में 2 दफ़ा दाखिले ओपन करते हैं, ऑनलाइन दरस-ए-निज़ामी, ऑनलाइन अरबी ग्रामर कोर्स और दीगर जो कोर्सेज हैं। तो अभी रमज़ान में दाखिले ओपन हो गए हैं, तो ये पूरा 6 महीने खप डाली होती है हमारे दोस्तों ने, यकीन जानो, दाखिला दे दियो शाह जी, दाखिला दे दियो, दाखिला दे दियो। जब हम ऐलान करते हैं उस वक्त आते नहीं। तो भाई ये ऐलान कर रहे हैं हम, मैं कई दिनों से मुसलसल लगा हुआ हूँ ऐलान करने, व्हाट्सएप पे ऊपर भी और यहाँ भी ऐलान कर रहा हूँ, जिसको दाखिला चाहिए अभी दाखिला ले लें, और कम अज़ कम आप अरबी ग्रामर कोर्स लाजमी करें, यकीन जाने अरबी ग्रामर कोर्स करें आप। ये देखें, अब ये लिसानुल अरब के ये अरबी की किताब है ये, अब इसके अंदर बगैर इराब के अरबी है, अब आप कैसे पढ़ेंगे यार, मुझे बताएं। आपने मुनाजरे, आप कहते हैं, मुझे कई दोस्त कहते हैं मुनाजरा करना है जी, हमें मुनाजरे वाले ग्रुप में जरा ऐड कर दियो शाह जी। तो मैं कह जी हजरत जी तुम्हारी तलीम कितनी है, की पढ़े हो? मैं मैट्रिक फेल, मुनाजरे करने हैं इन्होंने। तो ये कम अज कम कोई अरबी वगैरह से भी सूझबूझ कर लें, पहले कुछ पता होना चाहिए आपको, तो अरबी ग्रामर कम अज कम सीख लें। मैंने ये जो ऑनलाइन शुरू किया था ये बहुत पुराना, सबसे पहले
سوشل میڈیا میں سب سے پہلے آن لائن ٹیچنگ یعنی درس نظامی کی میں نے شروع کی تھی. یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. سب سے پہلے درس نظامی کی آن لائن کلاس میں نے شروع کی تھی الحمدللہ. تو بہرحال یہ اسی وجہ سے شروع کی تھی. جب شروع کی تھی تو اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ مجاہدین ختم نبوت کو ہم پڑھائیں گے تاکہ ان کی تربیت ہو. شروع تو یہ اس وجہ سے کیا تھا لیکن وہ پھر سلسلہ ماشاءاللہ بہت طویل ہو گیا. تو یہ عربی گرامر کورس 3 مہینے کا یہ کورس ہے, یہ کر لے. میرے پرسنل کے اوپر, میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ کریے گا, میسج کریے گا تو پھر میں آپ کو وہ ہمارے جو فیس انچارج ہے ان کا رابطہ نمبر دوں گا, ان سے رابطہ کر کے تو وہ پھر آپ داخلہ لیں جلد از جلد. بس یہی اجازت میں چاہتا ہوں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.